अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सादिया और आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरीज विद सादिया। उम्मीद करती हूँ कि मलक अहमद यार खान साहब की ये सीरीज़ आपको पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना हर किस मत भूलेगा। और जो मेरे चैनल पर न्यू हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वरना आप ऐसी दिलचस्प कहानियों से महरूम हो जाएंगे। और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए आगाज़ करते हैं आज की कहानी का। जुर्म छोटा हो या बड़ा, होता गुनाह है, लेकिन अपने आप को ये तसल्ली देकर जुर्म करना कि कोई पकड़ नहीं सकेगा बहुत बड़ी हिमाकत है। जुर्म से कभी कुछ हासिल नहीं होता, ख्वाह मुजरिम खजाने लूट कर ले जाए। आजकल की बात कुछ और है। मुजरिमों को पुस्त पनाही हासिल है और यह साबित होता जा रहा है कि जुर्म करोगे तो वारे न्यारे हो जाएंगे। लेकिन मुजरिमाना जिंदगी को पसंद करने वाले लोगों को ये एहसास नहीं रहा कि दुनिया के या अपने मुल्क के कानून को किसी के साथ मिलकर धोखा दिया जा सकता है। खुदाई कानून की अंधी और बेआवाज लाठी को नहीं रोका जा सकता। जुर्म हुआ चंद रुपयों की रिश्वतखोरी हो या दुकानदारी में छोटा सा झूठ ही क्यों ना बोला जाए, सजा जरूर मिलती है। मैंने हिमाकत का जिक्र किया है। मेरी इस कहानी के मुजरिमों को भी यही उम्मीद थी कि जुर्म का सुराग पुलिस को मिलेगा ही नहीं। वो ये उम्मीद भी रख सकते थे कि मुझे कत्ल करा देंगे या मुझे नौकरी से बरतरफ करा देंगे। उन्हें बहुत ताकत हासिल थी, लेकिन खुदा मेरी तरफ था। ये उस वक़्त का वाक़या है जब अंग्रेज़ों को पक्की उम्मीद थी कि वो हिंदुस्तान के ताहयात ताजदार रहेंगे। दूसरी जंग अजीम शुरू हुए 2-3 महीने गुजर गए थे। सूरज तुलू होने वाला था जब मेरे थाने के गांव का एक मुसलमान जमींदार थाने में ये रिपोर्ट लेकर आया कि उसकी घोड़ी चोरी हो गई है। मवेशी और घोड़े चोरी होते ही रहते थे, जो हमारे लिए इस वजह से मुसीबत का बायस बन जाते थे कि लोग चोरी के 3-4 रोज़ बाद थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने आया करते थे। और सरसे में मसरूका मवेशी के मालिक अपने तौर पर सुराग रसानी करते रहते थे। रिपोर्ट जब थाने में आती थी तो मसरूका मवेशी मुल्क के दूसरे सिरे तक पहुंच चुके होते थे। हमारे लिए कोई खुरा खोज रहता ही नहीं था, इसलिए तफ्तीश नामुमकिन हो जाती थी। मैंने तमाम नंबरदारों, चौकीदारों के जरिए अपने थाने के इलाके में ऐलान करा दिया था कि किसी को कोई माल मवेशी चोरी हो जाए तो अपनी सुराग रसानी की बजाय फौरन थाने में आए, वरना मैं रिपोर्ट दर्ज नहीं करूंगा। इसी ऐलान का असर था कि इस मुसलमान जमींदार को सुबह पता चला कि उसकी घोड़ी गायब है, तो वह सूरज निकलने से पहले मेरे पास आ गया। वो इतना अमीर आदमी था कि 10 घोड़ियां बैक वक्त खरीद सकता था, लेकिन जो घोड़ी लापता हो गई थी उस जैसी घोड़ी मिलनी मुहाल थी। ये आला नस्ल की सुधाई हुई घोड़ी थी, कदमों की बहुत तेज, नेजाबाजी की माहिर और ढोल की थाप पर नाचती भी थी। उस मुसलमान जमींदार को ये घोड़ी इसलिए भी अजीज थी कि ये उसके बाप की निशानी थी। कोई 21 साल हुआ उसका बाप मर गया था। अब बाप की गद्दी और घोड़ी उस जमींदार के पास थी। उसकी उम्र 30 साल से 1.5-2 साल ऊपर थी। ये कोई खुबरू और वजी आदमी नहीं था। उसका रंग सांवला और कद काठ ऐसा वैसा ही था। खुदा ने अपनी ज़मीन का बहुत सा हिस्सा उसकी किस्मत में लिख दिया था। उसके बाप दादा ने अंग्रेज़ों की बहुत खिदमत की और गुलामी में नाम पैदा किया था, जिसके सिले में अंग्रेज़ों ने उस ख़ानदान को ज़रखेज़ एराज़ी और दरबार में कुर्सी अता की थी। उस ख़ानदान की फ़ौजी खिदमत सिफर के बराबर थी। उनकी खिदमत का तरीका मुखबरी था, जो 1857 की जंग आज़ादी से शुरू हुआ था। उस ख़ानदान के बुज़ुर्गों ने अंग्रेज़ों के बाकी सिपाहियों की निशानदहियाँ की और इन मुजाहिदीन आज़ादी को सजाएं दिलवाई थीं। अब अंग्रेज़ों के इस इनाम इकराम का वारिस यह जवान जमींदार था, जिसमें यही एक कशिश थी कि वह जागीर का शहजादा था। 2 घोड़ा बोस्की के कपड़े पहनता और आला नस्ल की घोड़ी पर सवारी करता था। वो थाने में आया, मुझे घर से बुलाया गया। उसका एक नौकर उसके साथ था। उसने अपनी घोड़ी की चोरी की रिपोर्ट ऐसे लहजे में मुझे दी जैसे अपने किसी नौकर को हुक्म दे रहा हो कि अभी जाओ और मेरी घोड़ी वापस ले आओ। मैं उससे अपने मतलब की बातें पूछने लगा। उसकी घोड़ी सहन में बंधी हुई थी, हर रात वहीं बांधी जाती थी, लेकिन उस रोज अलिल सुबह घोड़ी वहां नहीं थी। यह जमींदार जिस हवेली में रहता था उसके साथ मवेशियों का मकान था। उसका सहन और 2 फ्राक कमरे थे। एक नौकर सहन में सोता था। सहन का दरवाजा अंदर से बंद होता था। ये नौकर उसके साथ थाने में आया था। नौकर ने बताया कि शहर की तारीकी में उसे भैंस धोने वाले नौकर ने जगाया। इससे पहले वो दरवाजा खटखटाया करता और नौकर अंदर से दरवाजा खोला करता था, लेकिन उस रोज नौकर ने उसे अंदर आकर जगाया तो उसने जगाने वाले से पूछा कि दरवाजा किसने खोला है। उसे दूसरे नौकर ने बताया
کہ دروازہ کھلا ہوا تھا، تب اس نے دیکھا کہ گھوڑی غائب ہے۔ ادھر ادھر دیکھا، گھوڑی نہ ملی۔ بھینسوں والے نوکر نے اسے مشورہ دیا کہ مالک کو بتا دیا جائے۔ ایسا ہی کیا گیا۔ زمیندار کو جگا کر بتایا گیا۔ اس نے آ کر دیکھا، پہلے تو نوکر کی پٹائی کی، پھر اسے تھانے چلنے کو کہا۔ نوکر کو اچھی طرح یاد تھا کہ اس نے رات دروازہ اندر سے بند کیا تھا۔ زمیندار کو یقین ہو گیا کہ گھوڑی چوری ہو گئی ہے۔ اس نے مجھے گھوڑی کی وہ خوبیاں بتائیں جو میں آپ کو سنا چکا ہوں۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا اسے کسی پر شک نہیں۔ اس نے گھوڑی کا رنگ بھی بتایا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ وہ خود بھی گھوڑی تلاش کرے گا۔ اس نے کہا رپورٹ درج کرانے سے میرا مطلب یہ ہے کہ اگر میں گھوڑی خود تلاش کر لوں تو آپ چور کو گرفتار کر کے سزا دلا سکیں۔ میں نے رپورٹ لکھ لی۔ مجھے جن معلومات کی ضرورت تھی وہ اس کے نوکر سے لے لیں اور اپنے ASI عثمان کو کچھ ہدایات دے کر یہ کہہ کر کہ رام کھوجی کو گھر سے ساتھ لیتا جائے، تفتیش کے لیے زمیندار کے ساتھ بھیج دیا۔ جانے سے پہلے زمیندار نے مجھے بتایا کہ اس نے مویشیوں والے مکان کے باہر پہرا بٹھا دیا تھا تاکہ کوئی اندر نہ جائے۔ یہ اس نے چور کا کھرا محفوظ رکھنے کا اہتمام کیا تھا۔ اس نے اپنے مکان تک آنے جانے والے راستوں پر بھی آدمی کھڑے کر دیے تھے کہ ادھر سے کوئی نہ گزرے۔ میں نے اس کی عقل کی تعریف کی اور میں نے اس کے اس اقدام کی بھی تعریف کی کہ وہ وقت ضائع کیے بغیر میرے پاس آ گیا تھا۔ لوگ نقب یا قتل کے موقع واردات پر پولیس کے آنے سے پہلے تماشا دیکھنے کو ٹوٹ پڑتے ہیں اور مجرموں کے کھرے تباہ کر دیتے ہیں۔ عثمان 2 کانسٹیبلوں کو ساتھ لے کر اس کے ساتھ چلا گیا۔ زمیندار کا گاؤں تقریباً 2 میل دور تھا۔ سورج طلوع ہو رہا تھا۔ میں غسل اور ناشتے وغیرہ کے لیے گھر چلا گیا۔ ایک گھوڑی کی چوری میرے لیے کوئی ایسی پیچیدہ اور اہم واردات نہیں تھی کہ میرا ذہن اس میں الجھ جاتا۔ مویشی چوری ہوتے ہی رہتے تھے۔ میں نے اس گھوڑی کی چوری کے متعلق یہ رائے قائم کی تھی کہ زمیندار کو ایک گھوڑی ضائع ہونے کا افسوس نہیں، اسے دراصل اس پر غصہ ہے کہ وہ اپنے علاقے کا بادشاہ ہے اور کوئی اس کی گھوڑی لے کے آئے۔ میں جب غسل اور ناشتے سے فارغ ہو کر اور وردی پہن کر تھانے میں آیا تو مجھے کسی کام کے لیے عثمان کی ضرورت محسوس ہوئی۔ تب مجھے خیال آیا کہ اسے تو میں نے ایک گھوڑی کی چوری کی تحقیقات کے لیے بھیجا۔ یہ واردات میرے لیے اتنی معمولی تھی کہ 1 گھنٹے کے بعد میرے ذہن سے اتر گئی، مگر یہ چھوٹی سی واردات تفتیش کے دوران جرم و جاسوسی کا ایک ایسا خطرناک ڈرامہ بن گئی جو مجھے اور عثمان کو موت کے منہ میں لے گئی۔ 12 بجے کے قریب ایک کانسٹیبل جو عثمان کے ساتھ گیا تھا واپس آ گیا۔ اس نے کہا کہ مجھے عثمان گاؤں میں بلاتا ہے۔ کانسٹیبل نے بلانے کی وجہ بتائی تو میں نے 4 کانسٹیبل ساتھ لیے اور کانسٹیبل کے ساتھ چل پڑا۔ راستے میں کانسٹیبل نے مجھے بتایا کہ گھوڑی کے مالک نے صحن میں اور باہر کھرے رکھنے کا بڑا اچھا انتظام کر رکھا تھا۔ راما کھوجی عثمان کے ساتھ اندر گیا۔ اس نے گھوڑی کا کھرا پہچانا۔ انسانی کھروں میں اس نے نوکر کا کھرا پہچانا اور ان میں سے اس نے چور کا کھرا دیکھا۔ یہ دیہاتی جوتی کا کھرا تھا۔ میں نے اپنی کہانیوں میں آپ کو کئی بار بتایا ہے کہ مجرموں کے پاؤں کے نشان پہچاننا ایک مشکل فن ہے۔ اسے فن کی بجائے سائنس کہا جائے تو صحیح ہے۔ اسے کھرا اٹھانا کہتے ہیں۔ کھوجی کھرے کو پہچان لیتا ہے۔ اس کھرے کا اگر کہیں ذرا سا نشان ایڑی کا یا صرف پنجے کا نظر آ جائے تو کھوجی پہچان لیتا ہے۔ یہ کھوجی ان پڑھ دیہاتی ہوتے ہیں۔ کھرا اٹھاتے اٹھاتے کہیں کھرا گم ہو جائے تو آخری پاؤں کے نشان کی سمت دیکھ کر وہ دور آگے کہیں نہ کہیں یہ کھرا دیکھ لیتے اور اکثر چور کے گھر یا جہاں کہیں وہ گیا ہو پہنچ جاتے ہیں۔ راما کھوجی اس وقت 50 سال کی عمر کا ماہر کھوجی تھا۔ اس نے گھوڑی اور چور کا کھرا اٹھایا اور گاؤں سے باہر ایک جگہ رک کر اس نے زمین کو غور سے دیکھا اور عثمان کو بتایا کہ گھوڑی کے ساتھ ایک آدمی ہے جو گھوڑی سے آگے چلتا آیا ہے۔ یہاں ایک اور آدمی کھڑا تھا۔ گھوڑی رکی اور ان دونوں میں سے ایک آدمی گھوڑی پر سوار ہو گیا۔ اس نے اس سے آگے کھرا اٹھایا۔ اس کے کہنے کے مطابق گھوڑی پر ایک آدمی سوار تھا اور دوسرا آدمی اس کے ساتھ چلا جا رہا تھا۔ گھوڑی پر زین نہیں ہو سکتی تھی۔ زمیندار نے میرے پوچھنے پر بتایا تھا کہ زین اس کے گھر میں رکھی تھی۔ گاؤں سے تقریباً 2 فرلانگ دور سے ایک گھوڑی اور ایک آدمی کے کھرے ایک جگہ جا کر رک گئے۔ کھوجی نے زمین پر بیٹھ کر زمین سے بھید لی اور بتایا جو آدمی گھوڑی پر سوار تھا گھوڑی سے اتر آیا ہے اور یہاں ایک اور کھرا شامل ہو گیا ہے جو عورت کا ہے۔ یہاں عورت گھوڑی پر سوار ہو گئی ہے۔ پھر وہ دیکھنے لگا کہ عورت کدھر سے آئی ہے۔ وہاں سے 1.5 فرلانگ کے فاصلے پر ایک آبادی تھی۔ واردات والے گاؤں سے اس آبادی کا فاصلہ 2 فرلانگ کے لگ بھگ تھا۔ یہ اس علاقے کے پیر صاحب کی آبادی تھی۔ اس پیر کو لوگ پیر حکیم صاحب کہتے تھے کیونکہ وہ تعویذوں اور دعاؤں کے ساتھ دوائیں بھی دیا کرتا تھا۔ مسلمان اسے تعویذ اور دعائیں لیتے، ہندو اور سکھ اس سے دوائیں لیتے تھے۔ یہ پیر حکیم صاحب بے اولاد عورتوں کو اولاد دیتا اور مشہور تھا کہ اس کا دادا مردے میں چاند ڈال دیا کرتا تھا۔ قابل غور امر یہ ہے کہ یہ پیر اولاد دینے والے ہر پیر کی طرح بے اولاد صرف عورت ذات کو سمجھتا تھا، خامد کو نہیں، لہٰذا صرف عورت کو اپنے پاس بلاتا تھا۔ اس کی شہرت دور دور تک تھی۔ ہندو اور سکھ عورتیں بھی اس کے پاس تعویذ وغیرہ لینے جایا کرتی تھی۔ 40 کے لگ بھگ اس کی عمر تھی۔ اس کی زبان میں جادو تھا۔
اس کی چھوٹی سی بستی میں اس کا باپ دادا کا مزار تھا، اس کے ساتھ اس کا مکان تھا، اس کے ساتھ 9-10 کچے مکان تھے جو اس کے خصوصی مریدوں اور نوکروں چاکروں کے تھے۔ مزار کے ارد گرد باغیچہ تھا۔ رامے کھوجی نے عورت کا کھرا اٹھایا، وہ اس بستی سے آ رہی تھی۔ وہ جگہ جہاں گھوڑی رکی، اسے سوار اترا اور اس پر ایک عورت سوار ہوئی تھی، پیر حکیم صاحب کے مکان کے پچھواڑے کی طرف تھی۔ عورت کا کھرا پیر کے مکان کے پچھواڑے تک چلا گیا۔ تماشائی اکٹھے ہو گئے تھے، انہیں دور ہٹا دیا گیا۔ کھرا پچھواڑے کی دیوار کے ساتھ سے شروع ہوا تھا۔ کھوجی نے دیوار کو غور سے دیکھا، دیوار پر رگڑ کے نشان تھے۔ اس نے کہا، عورت اوپر سے یعنی چھت سے نیچے آئی ہے۔ نیچے آنے کا ذریعہ رسا ہو سکتا ہے، لیکن وہاں کوئی رسا نہیں لٹک رہا تھا، اتار لیا گیا ہوگا۔ میں نے جا کر وہ جگہ دیکھی تو میری بھی یہی رائے تھی کہ رسا اوپر باندھ کر لٹکایا گیا اور عورت رسے کو پکڑ کر اور پاؤں دیوار پر رکھتی نیچے آئی۔ جہاں وہ زمین پر آئی وہاں اس کے کھرے صاف بتاتے تھے کہ اس کا منہ پہلے دیوار کی طرف تھا، پھر وہ پیچھے کو مڑی اور چل پڑی۔ اس کے کھرے اس جگہ تک گئے جہاں گھوڑی رکی تھی، وہاں سے کھرے غائب ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ عورت گھوڑی پر سوار ہو گئی اور گھوڑی اسے نامعلوم منزل کو لے گئی۔ وہاں سے گھوڑی کے کھروں کے ساتھ 2 آدمیوں کے کھرے شروع ہوئے۔ صاف ظاہر تھا کہ عورت پیر حکیم صاحب کے گھر سے فرار ہوئی ہے، لہٰذا اس کے گھر کے افراد کو شامل تفتیش کرنا ضروری تھا۔ مجھے اس عورت کے بھاگ جانے کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں ہونی چاہیے تھی، کیونکہ میرے پاس اس کی گمشدگی کی رپورٹ نہیں آئی تھی۔ میری دلچسپی گھوڑی کے ساتھ تھی۔ اتفاق سے یا مجرموں کے پروگرام کے مطابق عورت کے کھرے گھوڑی سے جا ملے، تو میرے لیے ضروری ہو گیا کہ معلوم کروں یہ عورت کون تھی اور کس کے ساتھ گئی ہے۔ کسی پیر کے گھر سے کسی عورت کا فرار ہونا میرے لیے ایسا واقعہ نہیں تھا کہ میں حیران ہوتا یا میں چونک اٹھتا۔ ان پیروں کی اندرونی دنیا پر اسرار ہوتی ہے، انہی اسرار کو لوگ مرشد کی کرامات کہتے ہیں، مگر یہ جرائم و گناہوں کی دنیا ہے جسے کسی روشن خیال پولیس آفیسر کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ پیروں کے گھروں میں کسی عورت کی قید و فرار کوئی انوکھا واقعہ نہیں ہوتا۔ پیر حکیم صاحب اولاد دینے والا پیر تھا، اس نے کسی بے اولاد عورت کو اولاد کا جھانسا دے کر گھر میں رکھ لیا ہوگا اور وہ موقع پا کر نکل بھاگی ہوگی۔ لیکن وہ زمیندار کی گھوڑی پر کیوں گئی؟ میں نے سوچا کہیں ایسا تو نہیں کہ زمیندار نے ہی اس عورت کو فرار کرایا ہو۔ اگر ایسا ہی تھا تو اس نے گھوڑی کی چوری کی رپورٹ کیوں دی؟ اس کے کہنے کے مطابق گھوڑی زین کے بغیر گئی تھی۔ عثمان ایک ذہین پولیس آفیسر تھا، اس واردات میں اس نے یقیناً کوئی اہم بات معلوم کی ہوگی، اس لیے اس نے مجھے بلایا تھا۔ میں کانسٹیبل کے ساتھ اس جگہ کی طرف جا رہا تھا۔ وہ مجھے کھرا اٹھانے اور کھرا پیر حکیم صاحب کے پچھواڑے پہنچنے تک کی رویداد سنا رہا تھا۔ ہم دونوں پیر کی بستی تک پہنچ کے عثمان غصے اور تذبذب کی حالت میں میرا انتظار کر رہا تھا۔ عثمان کے متعلق میں نے آپ کو پہلے کسی کہانی میں بتایا تھا کہ رامپور کے اعلیٰ خاندان کا جب خوبرو آدمی تھا، جسم پھرتیلا اور وہ زندہ دل تھا۔ جس کیس میں کوئی خوبصورت اور شوخ لڑکی شامل ہو، اس کیس کی تفتیش وہ اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کیا کرتا تھا۔ اسے رشوت سے نہیں خریدا جا سکتا تھا۔ وہ امیر خاندان کا فرد تھا، اس کا باپ اسے پولیس کا بہت بڑا افسر بنانا چاہتا تھا۔ اگر وہ زندہ رہتا تو پولیس کا سب سے بڑا افسر بنتا۔ اس میں تمام خوبیاں اور اہلیت موجود تھی، لیکن میرے لیے اس نے اپنی جان قربان کر دی۔ میں ابھی تک ہر سال اس کے یوم وفات پر اس کے لیے ورد اور فاتحہ پڑھا کرتا ہوں۔ وہ پیر حکیم صاحب کی بستی سے ذرا ہٹ کر کھڑا تھا۔ کھوجی، ایک کانسٹیبل اور گھوڑی کا مالک زمیندار اس کے پاس کھڑے تھے۔ تفتیش رکی ہوئی تھی۔ عثمان نے مجھے کھروں کی وہی تفصیل سنائی جو کانسٹیبل مجھے راستے میں سنا چکا تھا۔ میں نے پیر کے مکان کے پچھواڑے جا کر زمین پر عورت کے کھرے دیکھے، دیوار پر جوتیوں کی رگڑ کے نشان دیکھے۔ اس میں کوئی شک نہ رہا کہ زمین پر کھرے عورت کے ہیں۔ عثمان مجھے بلانے کی ضرورت محسوس نہیں کر رہا تھا۔ اس نے پیر کے خصوصی مریدوں یا درباریوں میں سے کسی سے کہا کہ وہ پیر صاحب سے ملنا چاہتا ہے۔ عثمان کو بتایا گیا کہ پیر صاحب رات کو گھر میں ہی تھے، صبح سویرے کہیں چلے گئے ہیں۔ میں اوپر جاؤں گا۔ عثمان نے اس آدمی سے کہا، گھر والوں سے کہو پردہ کر لیں، مجھے گناہ گار نہ کریں۔ پیر حکیم صاحب کے اس درباری یا نوکر نے عثمان سے کہا، سرکار، یعنی کہ پیر صاحب کی غیر حاضری میں فرشتے اور جنات بھی اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتے۔ عثمان بھی جنات کی نسل سے تھا۔ اس نے غصے سے دروازے پر دستک دی۔ اندر سے ایک نوکرانی نکلی۔ عثمان نے اسے کہا کہ اندر پردہ کراؤ، میں اوپر جاؤں گا۔ نوکرانی اندر چلی گئی اور اندر سے وہی جواب لائی جو عثمان کو پیر کا ایک آدمی دے چکا تھا۔ اتنے میں سرکار کے دربار کے چند اور آدمی آ گئے۔ انہوں نے عثمان کو اس درگاہ اور سرکار کے قہر سے ڈرایا اور مشورہ دیا، سرکار کو آنے دیں۔ عثمان وقت ضائع کرنے کے نقصان سے آگاہ تھا اور وہ سرکار سے ڈرنے والا آدمی بھی نہیں تھا، لیکن وہ اندر کی مستورات کے خیال سے اندر نہ گیا اور مجھے بلا لیا۔ میں ان سرکاروں کے معاملے میں پورا کافر تھا۔ وہاں زمیندار موجود تھا جو سرکاری طور پر سفید پوش تھا۔ نمبردار اور چوکی دار کو بھی بلا لیا۔ دروازہ کھلوا کر اندر چلا گیا۔ مجھے احساس تھا کہ ایک پیر کے گھر میں زبردستی داخل ہونے کا نتیجہ کیا ہوگا۔ بڑے بڑے جاگیردار اور انگریزوں کے پروردہ سرکردہ مسلمان بھی اس پیر کے مرید تھے۔ یہ سب میرے خلاف طوفان کھڑا کر سکتے تھے۔ انگریز افسروں نے یہ اصول اپنا رکھا تھا
کہ وہ کسی کے مذہب، عبادت گاہوں اور توہمات، پنڈتوں، پیروں وغیرہ میں دخل اندازی نہیں کرتے تھے۔ اس سے آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ ہندوستان کے مذہبوں اور مذہبی پیشواؤں کا احترام کرتے تھے۔ وہ دراصل اس دکھاوے کے احترام سے مذہبی پیشواؤں کی حمایت حاصل کیے رکھتے تھے۔ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ مسلمانوں کے پیر اور ہندوؤں کے سادھو اور ان کے ٹونے ٹوٹکے فراڈ کے سوا کچھ بھی نہیں، اور ان کا کاروبار صرف اس لیے چمک رہا ہے کہ لوگ جاہل اور پسماندہ ہیں۔ اس لحاظ سے انگریز ہندوستان کے دیہاتیوں کو افریقہ کے حبشیوں سے تشبیہ دیا کرتے تھے۔ مجھے احساس تھا کہ میں پیر کی غیر حاضری میں اس کے گھر میں داخل ہو کر غلطی کر رہا ہوں اور فرض کی ادائیگی مجھے کسی مصیبت میں ڈال سکتی ہے، مگر میری طبیعت کے اکھڑ پن اور ضدی پن نے مجھے مجبور کر دیا تھا۔ یہ وجہ بھی تھی کہ میں پیری مریدی کے خلاف تھا۔ میں قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کا مرید ہوں۔ میں چور کانسٹیبل اس لیے اپنے ساتھ لایا تھا کہ کوئی گڑبڑ ہو سکتی تھی۔ ہندو عموماً میرے خلاف ہو جایا کرتے تھے اور میں ان کا مقابلہ بھی کیا کرتا تھا، مگر اپنے مسلمان پیر پرست بھائیوں پر مجھے ذرا بھر بھروسہ نہیں تھا۔ بہرحال میں نے خطرہ مول لیا، سیڑھیوں سے اوپر گیا۔ چھت مٹی والی تھی، لیپ پرانا تھا۔ کھوجی نے وہاں بھی عورت کا کھرا ڈھونڈ لیا۔ منڈیر پر رسے کا نشان معلوم ہوتا تھا۔ وہاں منڈیر سے ہٹ کر ایک ممٹی تھی۔ رسے کا اوپر والا سرا وہاں باندھا گیا تھا۔ میں نے اور کھوجی نے چھت اور منڈیر پر نشان دیکھنے کی کوشش کی۔ یہ یقین ہو چکا تھا کہ اوپر سے کوئی نیچے گیا ہے۔ اسے کھوجی عورت کہہ رہا تھا۔ میں نے پیر حکیم صاحب کے درباری مریدوں اور نوکروں میں سے 4 کا انتخاب کیا اور انہیں 2 کانسٹیبلوں کے ساتھ تھانے بھیج دیا۔ میں نے گھر کی مستورات سے بات کرنے کی جرات نہ کی۔ کھوجی کو میں اس جگہ لے گیا جہاں اس کے بتانے کے مطابق گھوڑی رکی اور اس پر لڑکی سوار ہوئی تھی۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ کھرے صاف ہیں اور وہ آگے جائے گا۔ میں نے اسے کہا کہ کانسٹیبل کو ساتھ لو، جہاں تک کھرا ملتا ہے جاؤ۔ جو 2 کانسٹیبل عثمان کے ساتھ آئے تھے ان میں ایک اشرف علی تھا۔ اس نے کہا میں رامے کے ساتھ جاؤں گا۔ ملک صاحب اسی کو رامے کے ساتھ جانے دیں۔ عثمان نے ہنس کر کہا یہ تھانے داری کی امید لگائے بیٹھا ہے۔ میں نے تھانے سے چلتے وقت 2 کانسٹیبلوں کو بلایا تو یہ دوڑا آیا اور بولا میں آپ کے ساتھ جاؤں گا، اسے تفتیش کی پریکٹس کرنے دیں۔ اشرف علی رامے کھوجی کے ساتھ ہو گیا اور میں تھانے کو چل پڑا۔ زمیندار نے مجھ سے پوچھنے کی بجائے مجھے کہا میں گھر جا رہا ہوں، گھوڑی کا کچھ پتہ چلے تو مجھے بلا لینا۔ جناب، میں نے اسے کہا آپ کو میرے ساتھ رہنا پڑے گا، مجھے بھی آپ کی ضرورت ہے۔ وہ بادل نخواستہ میرے ساتھ چل پڑا۔ مجھے کچھ ایسا شک ہونے لگا تھا کہ پیر کے گھر سے عورت اسی نے فرار یا اغوا کرائی ہے اور اسے اپنی گھوڑی پر کہیں بھیج دیا ہے۔ اس نے اتنی سویرے گھوڑی کی رپورٹ دے دی تھی، اس میں کوئی راز تھا۔ اس نے کوئی ڈرامہ بنایا ہوگا۔ میرا شک غلط ہو سکتا تھا۔ میرے سامنے ایک اور پس منظر بھی تھا، وہ یہ کہ علاقے کے پیر اور علاقے کے جاگیردار کی آپس میں اکثر عداوت ہوا کرتی ہے، جس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ لوگ زیادہ تر پیر سے متاثر ہوتے اور اسی کی خوشنودی چاہتے ہیں۔ جاگیردار یا بڑا زمیندار غریب کسانوں کو اپنی رعایا سمجھتا ہے۔ اس کے علاوہ اکثر جاگیردار پیروں کی اصلیت سے آگاہ ہوتے ہیں اور ان کی بدکاریوں کو بھی جانتے ہیں۔ بعض اوقات جاگیردار کی منظور نظر پر پیر کا قبضہ ہو جاتا ہے، چنانچہ ان کی درپردہ عداوت چلتی رہتی ہے۔ اس بنا پر مجھے شک ہوا کہ پیر حکیم صاحب اور اس زمیندار کی عداوت ہوگی، اور اس عداوت کی وجہ یہ عورت ہو سکتی ہے جو پیر کے گھر سے فرار ہوئی یا فرار کرائی گئی ہے، اور گھوڑی چوری نہیں ہوئی بلکہ اس نے خود کھلوائی ہے، اور یہ اس ڈرامے کی ایک جعلی کڑی ہے۔ تھانے جا کر میں نے اسے پوچھا کہ وہ عورت کون ہو سکتی ہے جو پیر کے گھر سے گئی ہے۔ اس کے گھر میں عورتوں کی کمی تو نہیں، اس نے جواب دیا۔ میں کیسے بتا سکتا ہوں کہ کون سی بھاگی ہے؟ کیا آپ نہیں جانتے کہ اس کے ہاں عورتیں اولاد کی مراد لے کر جاتی رہتی ہیں؟ ان میں سے کسی کو اس نے گھر میں روک لیا ہوگا اور وہ بھاگ نکلی ہوگی۔ آپ اس کے مرید نہیں؟ میں نے پوچھا۔ میں ایسے 9 سربازوں اور بدکار کا مرید نہیں بنوں گا، اس نے کہا۔ اس کے اس جواب سے پتہ چل گیا کہ ان کی عداوت ہے۔ میں نے عداوت کی وجہ معلوم کرنے کی بہت کوشش کی، پھیر کر سوال کیے، لیکن اس سے میرے مطلب کی کوئی بات معلوم نہ ہوئی، سوائے اس کے کہ اس کے دل میں پیر کی عداوت ہے۔ میں نے اسے یہ بھی کہا کہ گھوڑی پیر نے چوری کروائی ہوگی۔ اس نے کہا اسے آپ تھانے بلوا کر نہیں پوچھ سکتے؟ وہ چاہتا تھا کہ پیر کو مشتبہ کی حیثیت سے تھانے بلوایا جائے۔ مویشیوں کی چوری کی 2 وجوہات ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ پیسہ کمانے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ چوری کے مویشی خریدنے والے مجرم قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ دیہات میں مویشی خصوصاً کسی کا گھوڑا چوری کرنے یا کرانے کی ایک وجہ دشمنی بھی ہوتی ہے۔ دیرینہ دشمنی کی بنا پر ایک دوسرے کے کھلیان جلا دیے جاتے اور مویشی چوری کر کے غائب کر دیے جاتے ہیں۔ اس دور میں یہ بھی ہوتا تھا کہ گھوڑا گھوڑی یا کوئی اعلیٰ نسل کا مویشی چوری ہو جائے تو اسے سخت بے عزتی سمجھا جاتا تھا۔ مجھے یہ بھی شک تھا کہ زمیندار کو بے عزت کرنے کے لیے اس کی اچھی گھوڑی کھلوائی گئی، مگر کوئی بھی شک ذہن میں آتا تو اس مقام پر شک ہوا میں اڑ جاتا جہاں گھوڑی کے کھرے میں ایک عورت کا کھرا شامل ہو گیا تھا، اور یہ کھرا چھت سے دیوار کے ساتھ نیچے آیا تھا۔ مجھے اسے اطمینان ہوتا تھا کہ راما کھوجی اور کانسٹیبل اشرف علی کھرا اٹھانے آگے چلے گئے تھے۔ پیر حکیم صاحب کے جن 4 آدمیوں کو میں ساتھ لایا تھا انہیں باری باری اپنے دفتر میں بلایا، زمیندار کو گھر جانے کی اجازت دے دی، اسے کہا
کہ وہ اپنے ذرائع سے بھی گھوڑی کا کھوج لگانے کی کوشش کرے۔ پیر کے 4 میں سے 2 آدمیوں کو اندر کی باتوں کا کچھ بھی علم نہیں تھا، باقی 2 میں سے ایک کو کچھ نہ کچھ معلوم تھا، لیکن وہ ذرا سخت معلوم ہوتا تھا۔ اس نے پردہ پوشی کی کوشش کی۔ اسے یہ خوش فہمی تھی کہ میں پیر کے تقدس اور رعب سے مرعوب ہو کر اسے پریشان نہیں کروں گا۔ میں نے تھوڑی سی دیر میں اس پر پولیس کا تقدس اور اپنا رعب طاری کر دیا۔ اس نے میرے آگے ہاتھ جوڑ کر التجا کی کہ میں کسی کو یہ نہ بتاؤں کہ اس نے مجھے کچھ بتایا ہے۔ اس نے بتایا کہ 8-10 دن گزرے، گورے رنگ اور نیلی آنکھوں والی لڑکی پیر کے ہاں آئی تھی۔ اس آدمی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ کہاں سے آئی تھی۔ اس نے لڑکی کو پہلے روز ہی دیکھا تھا۔ اسے یہ معلوم تھا کہ لڑکی گئی نہیں، پیر کے گھر میں ہی ہے۔ 8-10 روز بعد واردات کی صبح یہ آدمی پیر کے نوکروں کے کمرے میں سویا ہوا تھا۔ اسے بستی کے ایک آدمی نے جگا کر بتایا کہ پیر کے پچھواڑے ایک رسا لٹک رہا ہے۔ یہ آدمی دوڑتا گیا اور رسا لٹکتا دیکھا۔ صبح بھی دھندلی تھی۔ اس نے پیر کو اطلاع دی۔ پیر نے رسا اتروایا۔ وہ سخت غصے میں تھا۔ اس نے گھوڑا تیار کرایا اور کہیں چلا گیا۔ اس آدمی کو پتا چلا کہ گورے رنگ اور نیلی آنکھوں والی لڑکی بھاگ گئی ہے۔ اس آدمی نے مجھے بتایا کہ یہ آدمی جو باہر بیٹھا ہے بہت کچھ جانتا ہے، یہ پیر کا خاص آدمی تھا۔ میں نے چوتھی آدمی کو بلوایا۔ اس نے بھی مجھے گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ میں نے اسے لپیٹ میں لے لیا۔ اس نے یہاں تک رضامندی کا اظہار کر دیا کہ وہ اس کیس میں میرے لیے مخبری کرے گا۔ میں نے اسے بتایا کہ وہ صحیح مخبری کرے گا تو اسے معقول انعام ملے گا۔ اس نے ایک گاؤں کا نام لے کر بتایا لڑکی وہاں کی رہنے والی ہے اور غریب ماں باپ کی بیٹی ہے، مگر میں مان نہیں سکتا کہ یہ لڑکی اس ماں اور اس باپ کی بیٹی ہے۔ اس نے کہا ماں کا رنگ ذرا صاف گندمی ہے اور باپ کالے رنگ کا ہے۔ یہ غریب کسان ہیں۔ ان کی بیٹی گورے رنگ اور نیلی آنکھوں والی نہیں ہو سکتی، بہت خوبصورت لڑکی ہے۔ مجھے یہ معلوم ہے کہ یہ غریب آدمی اپنی بیوی کو سرکار یعنی پیر کے پاس اولاد کے لیے لایا کرتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ یہ لڑکی اس کی واحد اولاد ہے۔ اس کے بعد کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا۔ سرکار اسے تعویذ دیتے تھے۔ 7-8 روز گزرے، یہ میاں بیوی اس لڑکی کو ساتھ لائے۔ سرکار نے دیکھ کر کہا کہ یہ لڑکی انسانی جن ہے جس نے اس عورت کے بطن سے جنم لیا ہے۔ پھر مجھے معلوم نہیں کہ علیحدگی میں سرکار نے ان کے ساتھ کیا باتیں کی۔ ماں باپ لڑکی کو یہیں چھوڑ کر چلے گئے۔ میں سرکار کا خاص آدمی ہوں۔ ایک روز سرکار نے مجھے کہا کہ یہ لڑکی ان غریبوں کے گھر اچھی نہیں لگتی، اب یہ ہمارے دربار میں رہے گی کیونکہ یہ جنات کی نسل سے ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میاں بیوی کسی اور کی بیٹی کو ورغلا کر یا اغوا کر کے سرکار کو خوش کرنے کے لیے لے آئے ہیں۔ یہ ان کی بیٹی ہو ہی نہیں سکتی۔ میں نے سرکار سے نہیں پوچھا کہ لڑکی کی اصلیت کیا ہے۔ آج صبح سرکار نے مجھے غصے سے جگایا اور گالیاں دے کر کہا کہ وہ غائب ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بدبخت جن تھی ورنہ غائب نہ ہوتی۔ سرکار مجھے چھت پر لے گئے۔ وہاں ممٹی کے ساتھ رسا بندھا ہوا تھا جو نیچے زمین تک چلا گیا تھا۔ لڑکی رسے سے ہی نیچے گئی ہوگی۔ بڑے دروازے سے وہ نہیں بھاگ سکتی تھی کیونکہ دیوڑی میں اور میرے 2 ساتھی سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ سرکار نے رسا غائب کرا دیا اور مجھے سختی سے کہا کہ کسی کے ساتھ اس کا ذکر نہ ہو۔ پھر سرکار گھوڑے پر سوار ہو کر کہیں چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد پولیس آ گئی۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ میری دلچسپی لڑکی کے ساتھ نہیں گھوڑے کے ساتھ تھی، کیونکہ میرے پاس رپورٹ گھوڑے کی چوری کی آئی تھی، لڑکی کی گمشدگی کی نہیں۔ رامی کھوجی نے مجھے اس چکر میں ڈال دیا تھا کہ پیر کی چھت سے ایک عورت اتری اور چوری کی گھوڑی پر سوار ہوئی ہے، لہٰذا مجھے اس لڑکی کے متعلق سب کچھ معلوم کرنا پڑا۔ میں نے پیر کے اس خاص آدمی سے پوچھا کہ لڑکی زمیندار کی گھوڑی پر کیوں گئی ہے۔ اس نے کہا کہ اس کے متعلق اسے کچھ بھی معلوم نہیں، البتہ اسے یہ معلوم ہے کہ زمیندار اور پیر کی عداوت چلی آ رہی ہے۔ عداوت کی وجہ یہ ہے کہ پیر ایک لڑکی پر ہاتھ صاف کر گیا تھا جسے زمیندار اپنی زر خرید لونڈی سمجھتا تھا۔ اس نے بتایا کہ یہ لڑکی اونچی ذات کی مسلمان ہے اور اب کسی اور کی بیوی ہے۔ پھر اس نیلی آنکھوں والی لڑکی پر دونوں کی عداوت پہلے سے زیادہ ہو گئی، اس نے بتایا، لیکن مجھے یہ معلوم نہیں کہ زمیندار اس لڑکی کو کہاں ملا اور ان کے تعلقات گہرے تھے یا نہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ پیر نے لڑکی کو کہیں آگے چلا دیا ہو؟ میں نے پوچھا۔ اور زمیندار کی گھوڑی چوری کروا کے لڑکی کو اس پر بھیجا ہو؟ نہیں، اس نے وثوق کے ساتھ جواب دیا۔ اگر سرکار ایسا کام کرواتے تو میرے ہاتھوں کرواتے، اگر کسی اور سے کرواتے تو میرے ساتھ ضرور بات کرتے۔ تم کیوں یہ سمجھے بیٹھے ہو کہ پیر ہر معاملے میں تمہارے ساتھ بات ضرور کرتا ہے؟ وہ عجیب طرح ہنسا اور بولا، کیسا پیر اور کہاں کا پیر؟ لوگ اسے اس لیے سرکار کہتے ہیں کہ اسے خدا کا ایلچی سمجھتے ہیں، اور میں اسے اس لیے سرکار کہتا ہوں کہ نوسر بازی کا استاد ہے اور میں اس کا شاگرد ہوں۔ اس نے میری عیش و عشرت کا انتظام کر رکھا ہے۔ اس کے مکان میں تعویذوں کے ذریعے اولاد دینے کے پردے میں جو بدکاری ہو رہی ہے اس کا عینی شاہد صرف میں ہوں۔ لوگ بغیرت ہیں جو اپنی عورتوں اور جوان لڑکیوں کو اس شخص کے گھر بھیجتے ہیں۔ مردے میں تو کبھی خدا نے بھی جان نہیں ڈالی، لیکن لوگ اس جھوٹ کو سچ مانتے ہیں کہ اس پیر کے باپ دادا مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے۔ اگر حکومت اس شخص کو اس گھر سے نکال دے تو یہ کسی مسجد میں نہیں جا بیٹھے گا، نہ جنگل میں جا کر اللہ اللہ کرے گا، بلکہ ڈاکوں کے کسی گروہ سے جا ملے گا۔
میں نے اس سے کچھ اور باتیں پوچھی اور اس کے ساتھ مخبری کا سودا کر کے اسے اور اس کے ساتھی کو جانے کی اجازت دے دی۔ میں نے ASI عثمان کو بتایا کہ یہ آدمی مجھے اندر کی کیا کیا باتیں بتا گیا ہے۔ لڑکی کا ذکر آیا تو عثمان نے زندہ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، ملک صاحب یہ تفتیش میرے سپرد کر دے، آپ کوئی اور کام کریں۔ نیلی آنکھوں والی لڑکی سے آپ کا کیا تعلق؟ بڑا گندا کیس ہے، مجھے دے دیں۔ اس کی زندہ دلی نے میری تھکن دور کر دی۔ کچھ دیر اس کے ساتھ ہنسی مذاق ہوتا رہا۔ میں نے اسے لڑکی کے ماں باپ، اگر واقعی وہ اس کے ماں باپ تھے، کہ گاؤں کا نام بتا کر کہا کہ وہ کل سورج نکلنے سے پہلے وہاں پہنچ جائے اور انہیں تھانے لے آئے۔ لڑکی کے متعلق بھی اسے ضروری ہدایت دی اور کہا، عثمان لڑکی اگر ایسی ہی خوبصورت ہے جیسی بتائی گئی ہے تو تم شریف باپ کے حلالی بیٹے کی طرح اسے میرے پاس لے آنا۔ اگر تم نے تفتیش خراب کی تو تمہیں گھر بھجوا دوں گا۔ یہی تو میری مجبوری ہے ملک صاحب۔ اس نے کہا کہ میرا باپ شریف آدمی ہے، مجھے اس کی عزت کی خاطر دل پر پتھر رکھنا پڑتا ہے۔ سورج کبھی کا غروب ہو چکا تھا۔ میں نے عثمان سے کہا کہ چلو کھانا میرے ساتھ کھاؤ۔ ہم تھانے سے نکل رہے تھے جب عثمان نے مجھے یاد دلایا کہ اشرف علی کانسٹیبل اور راما کھوجی ابھی تک واپس نہیں آئے۔ میں سنا چکا ہوں کہ راما کھوجی سے میں نے کہا تھا کہ گھوڑی کا کھرا جہاں تک جاتا ہے وہ وہاں تک چلا جائے اور اگر مدد کی ضرورت ہو تو کسی قریبی گاؤں کے نمبردار، ذیلدار اور سفید پوش کے ہاں چلا جائے۔ اشرف علی کانسٹیبل نے کہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ جانا چاہتا ہے، چنانچہ اسے راما کے ساتھ بھیج دیا گیا تھا۔ عثمان نے مجھے یاد دلایا کہ وہ دونوں ابھی تک نہیں آئے تو میں یہ سمجھ کر پریشان نہ ہوا کہ شام کا کھانا کھانے کسی گاؤں میں رک گئے ہوں گے۔ مجھے خوشی بھی ہوئی کہ ان کے ابھی تک نہ آنے کی وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ راما کھوجی نے گھوڑی کا سراغ لگا لیا اور میرے لیے اچھی خبر لائے گا۔ اتنی زیادہ دیر کی کوئی وجہ نہیں ہو سکتی تھی۔ گھر پہنچ کر میں وردی اتار رہا تھا کہ دروازے پر بڑی زور سے دستک ہوئی اور اس کے ساتھ گھبرائی ہوئی آواز آئی، ملک صاحب۔ یہ ہیڈ محرر کانتی کمار کی آواز تھی۔ میں نے عثمان سے کہا، جانا یار، اس کافر کو اندر لے آنا، بات کچھ بھی نہیں ہوگی، اور پیچھے پیچھے دوڑا آیا۔ وہ اکثر گھبرایا رہتا تھا۔ کانتی کمار اندر آیا تو اشرف علی کانسٹیبل بھی اس کے ساتھ تھا۔ اسے دیکھتے ہی میں نے پوچھا، شرفو اچھی خبر لائے ہو نا؟ نہیں ملک صاحب، اس نے کہا، دھڑام سے چارپائی پر بیٹھ گیا تھا۔ میں نے لالٹین کی روشنی میں اس کے چہرے کی گھبراہٹ دیکھی۔ بولا، بہت بری خبر لایا ہوں۔ فوراً بولو، کیا ہو گیا ہے؟ راما کھوجی قتل ہو گیا ہے، اس نے جواب دیا۔ کیا کہا؟ میں نے حیرت سے پوچھا، راما کھوجی قتل ہو گیا ہے؟ جی ملک صاحب، اس نے کہا، معلوم نہیں اللہ نے مجھے کس طرح بچا لیا ہے۔ گھوڑی کا کھرا ہمیں دور تک لے گیا، صاف کھرا تھا۔ آگے وہ علاقہ آ گیا جو ذرا گہرائی میں ہے، اس میں چٹانیں اور ٹکریاں ہیں۔ آپ نے یہ علاقہ دیکھا ہے؟ وہاں کھرا غائب ہو گیا۔ راما کھرا ڈھونڈتا رہا، وہ کہتا تھا کہ گھوڑی یہاں سے ضرور گزری ہے۔ راما ایک جگہ بیٹھ گیا اور سر جھکا کر زمین کو دیکھنے لگا۔ میں بھی اس سے 8-10 قدم دور زمین پر کھرا ڈھونڈ رہا تھا۔ مجھے زمین پر کچھ بھی نظر نہ آیا تو میں نے راما کی طرف دیکھا۔ مجھے 4 آدمی دکھائی دیے جن کے چہرے اور سر پگڑیوں میں لپٹے ہوئے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں ہماری لاٹھیوں جتنے موٹے ڈنڈے تھے۔ میں سمجھا وہ کہیں جا رہے ہیں۔ مجھے معلوم نہیں وہ جھاڑیوں کے پیچھے چھپے ہوئے تھے یا کہاں سے اچانک ہی آ گئے تھے۔ راما ابھی تک زمین پر بیٹھا کھرا دیکھ رہا تھا۔ ان آدمیوں نے راما کھوجی پر ڈنڈے برسانے شروع کر دیے۔ راما اٹھ نہیں سکا۔ ان میں سے کسی نے میری طرف دیکھ کر کہا، اسے بھی ختم کر دو اور دونوں کی لاشیں اٹھا لے چلو۔ میرے پاس یہ چھوٹا سا ڈنڈا تھا، اس سے میں 4 آدمیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ میں بھاگ اٹھا۔ ان میں سے 2 آدمی میرے پیچھے دوڑے۔ میں اپنے تھانے کا رخ کرنے کی بجائے کسی اور طرف ہو لیا۔ انہوں نے میرا راستہ روکنے کے لیے راستہ بدل دیا اور مجھے روک لیا۔ میں ایک چٹان پر چڑھ گیا اور دوسری طرف اتر گیا۔ وہ ادھر آ گئے۔ میں ایک طرف بھاگ اٹھا۔ سورج غروب ہو گیا تو وہ واپس چلے گئے اور میں گاؤں میں نمبردار کے گھر چلا گیا۔ اسے سارا واقعہ سنایا۔ اس نے مجھے کھانا کھلایا، پھر کلہاڑیوں سے مسلح 4 آدمی اپنے ساتھ لے کر مجھے تھانے میں لے آیا۔ نمبردار اور یہ آدمی تھانے میں بیٹھے ہیں۔ انہوں نے حملہ تقریباً کتنے بجے کیا ہوگا؟ میں نے پوچھا۔ 3 اور 4 بجے کے درمیان، اس نے جواب دیا۔ میں نے اس کا بیان بہت مختصر کر کے سنایا۔ اس نے طویل تفصیل سنائی تھی۔ میں نے عثمان نے اس سے بہت کچھ پوچھا بھی تھا۔ اشرف علی قابل اعتماد کانسٹیبل تھا۔ میں اسے عقل والا کانسٹیبل کہا کرتا تھا۔ اس کی سروس 9-10 سال ہو چکی تھی۔ اس کے خلاف کوتاہی یا بے وقوفی کی کبھی شکایت پیدا نہیں ہوئی تھی۔ اس سنگین واقعے میں بھی میں نے اس پر اعتبار کیا۔ اس نے یقین دلا دیا کہ راما کھوجی مارا جا چکا ہے۔ اس کی لاش وہاں نہیں ہوگی۔ رات کے وقت موقع واردات پر جانا مناسب نہیں تھا کیونکہ خطرہ تھا کہ یہ کسی منظم گروہ کی واردات ہے اور یہ گروہ رات کو مجھے کھات میں لے سکتا ہے۔ میں جان گیا کہ گھوڑی کی چوری اور پیر کے گھر سے لڑکی کا فرار یا اغوا ایک ہی واردات کی 2 کڑیاں ہیں اور یہ پیشہ ور مجرموں کی واردات ہے۔ کھوجی اور کانسٹیبل پر حملہ اس کا ثبوت تھا کہ اس گروہ نے تماشائیوں کے روپ میں اپنے آدمی میرے ساتھ لگا رکھے تھے۔ مجھ سے یہ غلطی ہوئی کہ میں نے کھوجی کی حفاظت کے لیے زیادہ کانسٹیبل نہ بھیجے۔ میں نے جو کانسٹیبل بھیجا وہ غیر مسلح تھا۔ اس کی پیٹی کے ساتھ بندھا ہوا پولیس کا چھوٹا سا ڈنڈا تھا جسے بیٹن کہا کرتے تھے۔ میں چونکہ اس واردات کو ایک گھوڑی کی چوری کی معمولی سی واردات سمجھ رہا تھا،
اس لیے ادھر دھیان ہی نہیں گیا کہ کوئی جرائم پیشہ گروہ سرگرم ہے۔ رامے کھوجی کے قاتل اسی گروہ کے ہو سکتے تھے۔ انہوں نے دیکھا ہوگا کہ کھوجی کھرا اٹھاتا صحیح سمت جا رہا ہے تو انہوں نے اس ویرانے میں گھات لگائی اور کھوجی اور کانسٹیبل کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ کانسٹیبل خوش قسمت تھا کہ زندہ تھانے آ گیا۔ میں اس جگہ کو جانتا تھا، ویرانہ تھا وہ جگہ، قتل، تعقب اور فرار کے لیے موزوں تھی۔ گھوڑی کی چوری ایک پراسرار اور سنگین واردات بن گئی۔ میں نے عثمان سے کہا کہ وہ اشرف علی کے بیان پر رامے کھوجی کے قتل اور اشرف علی کو قتل کرنے کی نیت سے تعقب کی FIR تحریر کرے۔ وہ انگریزوں کا زمانہ تھا، کوئی تھانے دار کوتاہی اور ٹال مٹول کی جرات نہیں کرتا تھا۔ انگریز DSP اچانک دورے پر آ جاتا اور پورا ریکارڈ دیکھتا تھا۔ انگریز DSP اپنے ہر تھانے کے علاقے میں بھی گما کرتے اور زیر تفتیش کیسوں کی جانچ پڑتال بڑی باریکی اور سختی سے کیا کرتے تھے۔ مجھے اشرف علی نے یہ خبر سنا کر میری بھوک مار دی۔ غصہ الگ تھا کہ کھوجی کا قتل میرے لیے بہت بڑا چیلنج تھا۔ ان علاقوں میں 2 اشتہاری مجرم تھے، ایک مینا اور دوسرا بساکھا۔ ان کے اپنے اپنے گروہ تھے، دونوں کا پیشہ رہزنی اور ڈکیتی تھا۔ اس زمانے میں دیہاتی علاقوں میں آبادیاں کم اور ویرانے زیادہ تھے، اس لیے رہزنی کی وارداتیں زیادہ ہوتی تھی، بڑے پیمانے کی ڈکہ زنی بھی ہوتی تھی۔ ان گروہوں اور پولیس کی جنگ جاری رہتی تھی، کبھی آمنے سامنے کا مقابلہ بھی ہو جاتا تھا۔ اکثر آنکھ مچولی جاری رہتی تھی، یہ گروہ واردات کر کے غائب ہو جاتے اور پولیس انہیں ڈھونڈتی پھرتی تھی۔ کبھی ان کا کوئی آدمی ہاتھ آ جاتا تو پولیس اسے زیادہ سزا دلاتی تھی، کبھی پولیس کا کوئی ملازم ان کے ہاتھ چڑھ جاتا تو وہ اسے ہمیشہ کے لیے غائب کر دیتے تھے۔ پولیس نے ان کی گرفتاری کے لیے اپنے مخبر پھیلا رکھے تھے اور ان جرائم پیشہ گروہوں نے اپنے مخبر پولیس کے پیچھے لگا رکھے تھے۔ ان جرائم پیشہ گروہوں میں بعض خانہ بدوش قبائل تھے، ان کے مرد نقب زنی، ڈاکہ زنی اور رہزنی کو پیشہ بنائے ہوئے تھے۔ ان کی عورتیں گھروں میں چوری چکاری اور عصمت فروشی کرتی تھی۔ میرے علاقے کے جو 2 اشتہاری مجرم مینا اور بساکھا تھے، ان کا تعلق ان خانہ بدوشوں کے ساتھ نہیں تھا، یہ دور دور تک وارداتیں کرتے تھے۔ سرکاری کاغذات میں ان کی رہائش یا مستقل ٹھکانہ میرے علاقے میں لکھا ہوا تھا، اس لیے میرے لیے مستقل درد سر بنے ہوئے تھے۔ وہ قتل اور ڈاکے کی متعدد وارداتوں میں مطلوب تھے۔ ہمارے لیے دشواری یہ تھی کہ ہمارے جو مخبر تھے وہ ان کے لیے بھی مخبری کرتے تھے، یعنی یہ مخبر دوغلے تھے۔ جس گاؤں میں یہ مجرم عارضی قیام کرتے تھے اس گاؤں کے لوگ بھی ان کی حفاظت کرتے تھے۔ اس کے صلے میں یہ جرائم پیشہ گروہ اس گاؤں کی عزت کو اپنی عزت سمجھتے اور اسے ڈاکوں وغیرہ سے بچائے رکھتے تھے۔ میں نے اور مجھ سے پہلے تھانے داروں نے مخبروں کی اطلاع پر چھاپے مارے تھے، لیکن مجرم دوغلی مخبری سے فائدہ اٹھا کر ہر بار نکل جاتے تھے۔ 1-2 بار فائرنگ کا تبادلہ بھی ہوا تھا۔ اب ان میں سے کسی نے میرے ہی کھوجی کو قتل کروا دیا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو یہ دھوکہ بھی دیا کہ شاید کھوجی کی اپنی برادری میں دشمنی ہوگی اور اسی کے نتیجے میں وہ قتل ہو گیا ہوگا۔ دوسرے دن میرا یہ شک یہ بتا کر رفع کر دیا گیا کہ مقتول کا کوئی دشمن نہیں تھا۔ مجھے پیر حکیم صاحب کو شامل تفتیش کرنا تھا۔ مجھے اسی وقت یعنی رات کو اس کے پاس جانا چاہیے تھا۔ کھوجی کے قتل کے موقع واردات پر جانے کا میں فیصلہ کر چکا تھا کہ صبح جاؤں گا، رات ضائع نہیں ہونی چاہیے تھی۔ گھوڑی کی چوری کی یہ واردات بڑا ہی سنگین جرم نظر آنے لگی تھی۔ میرے دماغ میں یہ قیافہ آیا کہ کسی جرائم پیشہ گروہ نے گھوڑی چوری کی ہے اور لڑکی بھی اسی گروہ نے اغوا کی ہے۔ یہ اس گروہ کا سرغنہ ہو سکتا تھا جسے زمیندار کی گھوڑی بھی اچھی لگی تھی اور نیلی آنکھوں والی لڑکی بھی۔ مجھے اب ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب پیر کو شامل تفتیش کرنا پہلے سے زیادہ ضروری ہو گیا تھا، لیکن میں نے رات کو اس کے گھر جانا اس لیے مناسب نہ سمجھا کہ وہ شراب کے نشے میں بدمست ہوگا، کوئی بات سمجھ نہیں سکے گا اور ڈھنگ کی کوئی بات نہیں کر سکے گا۔ میں اسے تھانے بلا سکتا تھا، لیکن اس خیال سے نہ بلایا کہ اس نے پیری کے روب میں آنے سے انکار کر دیا تو مجھے اس کے خلاف کوئی سنگین کارروائی کرنا پڑے گی، جو میں تفتیش کے اس مرحلے پر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مجھے یہ بھی توقع تھی کہ وہ خود ہی میرے پاس آئے گا یا مجھے بلائے گا۔ میں نے اس کی غیر حاضری میں اس کے گھر میں داخل ہو کر اس کی چھت پر جا کر تحقیقات کی تھی۔ کسی معمولی سے آدمی کے گھر پولیس چلی جائے تو وہ بھی اسے اپنی بے عزتی سمجھتا تھا۔ یہ تو پیر تھا جس نے اپنے آپ کو خدا کے بعد کا درجہ دے رکھا تھا۔ اس نے میری یہ گستاخی اور اپنی درگاہ کی بے ادبی برداشت نہیں کی ہوگی، لیکن اس نے کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا تھا۔ ہو سکتا تھا کہ وہ گھر واپس نہ آیا ہو، یہ بھی ممکن تھا کہ وہ آ گیا ہو۔ اس کے آدمیوں نے مجھے بتایا تھا کہ وہ آ جائے گا۔ رد عمل کا اظہار نہ کرنے کی اصل وجہ یہ تھی کہ اس کے جس خاص آدمی نے مجھے نیلی آنکھوں والی لڑکی کا راز بتایا تھا، اس کے ساتھ میں نے خاص قسم کی باتیں کی تھی جو اس آدمی نے پیر کو بتا دی ہوں گی۔ اس آدمی نے پیر کو مشورہ دیا ہوگا کہ وہ دبک کے بیٹھا رہے۔ صبح بھی پوری طرح روشن نہیں ہوئی تھی جب میں موقع واردات کو روانہ ہو گیا۔ میں نے کانسٹیبلوں کی کچھ نفری ساتھ لے لی تھی، نصف نفری رائفلوں سے مسلح تھی۔ عثمان 3 کانسٹیبل ساتھ لے کر نیلی آنکھوں والی لڑکی کے گاؤں روانہ ہو گیا۔ اسے لڑکی کے ماں باپ کو تھانے لانا اور لڑکی کا سراغ بھی لگانا تھا۔ میں اشرف علی کی رہنمائی میں کھوجی کے قتل کی جگہ پہنچا۔ میں بتا چکا ہوں کہ یہ جگہ گھات اور قتل کے لیے موزوں تھی۔ کانسٹیبل
آشف علی نے مجھے یقین دلایا تھا کہ کھوجی کی لاش وہاں نہیں ہوگی، لیکن لاش وہیں پڑی تھی۔ اگر مجھے معلوم نہ ہوتا کہ یہاں کھوجی قتل ہوا ہے تو میں کبھی نہ مانتا کہ یہ رام کھوجی کی لاش کی ہڈیاں ہیں۔ بھیڑیوں، لکڑ بھگوں اور گیدڑوں نے سارا گوشت کھا لیا تھا، باقی جو کسر رہ گئی تھی وہ گدھ پوری کر رہے تھے۔ وہاں صرف ہڈیاں تھی، کھوپڑی، سر اور چہرے پر کہیں کہیں کھال کا ٹکڑا نظر آتا تھا۔ آنکھیں نکالی جا چکی تھی، جوتی، پگڑی اور کپڑوں کے ٹکڑوں سے شناخت کیا گیا کہ یہ رام کھوجی کی لاش ہے۔ راما نیک انسان تھا، اپنے فن کا ماہر تھا، دیانتدار اتنا کہ 2 بار مجرموں نے اسے رشوت پیش کی اور کہا تھا کہ وہ پولیس کو گمراہ کرے۔ یہ رشوت اس رقم سے 20 گنا زیادہ تھی جو اسے پولیس سے ملتی تھی، لیکن اس نے رشوت قبول نہیں کی تھی۔ یہ اس وقت کی 2 وارداتیں تھیں جب میں اس تھانے میں نہیں آیا تھا۔ ایسے آدمی کا یہ انجام دیکھ کر میرے آنسو نکل آئے۔ تھانے دار جذباتی نہیں ہوا کرتے، مگر میں جذباتی ہو گیا اور آشف علی سے کہا، شرفو، تم بھی اس کے ساتھ مر جاتے، اس کا ساتھ نہ چھوڑتے۔ آشف علی نے کہا کہ وہ جگہ بتائے جہاں کھوجی بیٹھا تھا اور جہاں وہ خود تھا۔ اس نے رات کو سنائی ہوئی کہانی بھی سنائی اور مختلف جگہیں دکھائی۔ میں نے اس کے بھاگنے کا راستہ بھی دیکھا۔ وہ جس گاؤں میں چلا گیا تھا وہ موقع واردات سے 1.5 میل دور تھا۔ رام کھوجی کی ہڈیاں اکٹھی کروائیں۔ اس کے 2 بیٹے اور بیوی اطلاع ملنے پر وہاں آ گئے تھے۔ ان کا رونا میری برداشت سے باہر ہوا جا رہا تھا۔ جب اس کا چھوٹا بیٹا جس کی عمر 11-12 سال تھی روتا اور مجھے کہتا تھا، یہ میرے باپو کی ہڈیاں نہیں، میرا باپو زندہ ہے، کہاں ہے میرا باپو، تو میرے لیے برداشت کرنا مشکل ہو جاتا تھا۔ کھوج کے فن کے لحاظ سے رامے کو میں اپنا باپو سمجھا کرتا تھا۔ میں نے ہڈیاں اکٹھی کروا کے ضروری کاغذی کارروائی کی، گواہوں کے انگوٹھے لگوائے اور ہڈیاں اسپتال بھجوا دی جو 12 میل دور قصبے میں تھا۔ میں زیادہ ہی جذباتی ہو گیا تھا، اس ذہنی حالت میں فوراً نہ دیکھ سکا کہ وہاں خون کا ذرا سا بھی نشان نہیں تھا۔ میں نے اشرف علی سے کہا کہ یہاں خون نہیں ہے۔ اس نے جواب دیا کہ انہوں نے مقتول کو ڈنڈوں سے مارا ہے، کوئی تیز دھار ہتھیار استعمال نہیں کیا۔ لاش کی چونکہ ہڈیاں رہ گئی تھی، اس لیے یہ دیکھنا ناممکن تھا کہ رامے کے جسم پر ضربیں کیسی تھیں۔ ڈنڈے کی ضرب سے عموماً خون نہیں نکلتا۔ کن پٹی پر ایک ڈنڈا طاقتور انسان کے ہاتھ سے لگ جائے تو بعض انسان اسی سے مر جاتے ہیں۔ مجھے اب ڈاکٹر کی رپورٹ کا بھی انتظار کرنا تھا اور پیر حکیم صاحب کو بھی گھیرنا تھا۔ گھوڑے کی چوری کی معمولی سی واردات پیچیدہ ہو گئی تھی۔ وہاں سے پیر حکیم صاحب کا گاؤں 2-2.5 میل دور تھا۔ سوچا کہ پیر سے ملتا چلوں، لیکن یاد آ گیا کہ عثمان لڑکی کی ماں اس کے باپ کو لے آیا ہوگا۔ پیر کے ہاں جانے کا ارادہ اس خیال سے بدل دیا کہ لڑکی کے والدین سے اس کے متعلق یا اس کے خلاف مواد اکٹھا کر لوں۔ وہاں سے پیر حکیم صاحب کا گاؤں 2-2.5 میل دور تھا۔ سوچا کہ پیر سے ملتا چلوں، لیکن یاد آ گیا کہ عثمان لڑکی کی ماں اس کے باپ کو لے آیا ہوگا۔ پیر کے ہاں جانے کا ارادہ اس خیال سے بدل دیا کہ لڑکی کے والدین سے اس کے متعلق یا اس کے خلاف مواد اکٹھا کر لوں۔ میں تھانے گیا، عثمان انہیں لے آیا تھا۔ عثمان نے مجھے بتایا کہ ان دونوں کو معلوم نہیں کہ لڑکی کہاں ہے۔ یہ اسے پیر کے گھر چھوڑ آئے تھے اور اس لڑکی کو یہ اپنی بیٹی کہتے ہیں۔ عثمان نے گاؤں سے یہ بھی معلوم کر لیا تھا کہ لڑکی کیسی ہے۔ اسے بتایا گیا کہ بہت خوبصورت لڑکی ہے اور اتنی ہی شیطان اور دلیر۔ عثمان نے جن 3-4 آدمیوں سے لڑکی کے متعلق پوچھا تھا ان سب نے کہا تھا کہ وہ لڑکی کے گورے رنگ اور نیلی آنکھوں پر حیران ہے۔ عثمان کو لڑکی کے متعلق ایک رائے یہ بھی ملی تھی کہ یہ ان میاں بیوی کی اولاد نہیں ہے۔ انہوں نے یہ لڑکی دودھ پینے کی عمر میں کہیں سے چرائی ہے۔ یہ دونوں اس گاؤں میں اس وقت آ کر آباد ہوئے تھے جب یہ لڑکی 1.5-2 سال کی تھی۔ میں نے ان دونوں کو تسلی دلاسا دی اور بتایا کہ ان پر کوئی الزام نہیں، ان کی صرف گواہی کی ضرورت ہے۔ میں نے باپ کو اپنے دفتر میں بٹھایا، اس کی بیوی کو باہر بٹھائے رکھا۔ اس آدمی کی عمر 40 سال سے اوپر ہو گئی تھی۔ میں نے اسے تسلی تو بہت دی تھی، لیکن تھانے اور پولیس کی دہشت بہت بری ہوتی ہے۔ یہ غریب آدمی تھا، میرے سامنے بیٹھتے اس کے آنسو بہنے لگے۔ پھر بولا، سرکار، پیر حکیم صاحب ٹھیک فرماتے تھے کہ یہ لڑکی جنات کی نسل سے ہے۔ میں نے سنا ہے لڑکی بہت ہی خوبصورت تھی۔ میں نے کہا، میں تم سے قسم کھا کر وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی۔ مجھے یہ بتا دو کہ یہ لڑکی تمہیں کہاں سے ملی تھی؟ یہ میری اپنی لڑکی ہے حضور، اس نے روتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر جواب دیا۔ اسے میری بیوی نے جبل پور میں جنم دیا تھا۔ میں خود حیران ہوتا ہوں کہ ایسے رنگ اور آنکھوں والی لڑکی میرے گھر کیسے پیدا ہوئی۔ اس کا چہرہ اپنی ماں جیسا تھا۔ اس کی ماں اب تو محنت مزدوری کی وجہ سے مرجھا گئی ہے۔ جوانی میں اس کے نقش بہت اچھے تھے، لیکن لڑکی کی رنگت نہ میری ہے نہ اپنی ماں کی۔ میرے چند ایک سوالوں کے بعد میرے کہنے پر اس نے جو بیان دیا وہ متصراً اس طرح تھا کہ لڑکی کی عمر ابھی پورے 20 سال نہیں ہوئی تھی۔ اس لڑکی کے بعد اس شخص کے گھر کوئی اولاد نہ ہوئی۔ اسے ایک بیٹے کی خواہش بھی تھی اور ضرورت بھی۔ اس نے پیر صاحب کی شہرت سن رکھی تھی، لیکن غربت کی وجہ سے درگاہ پر جاتا نہیں تھا۔ نذرانے اور چڑھاوے کے لیے اس کے پاس رقم نہیں تھی۔ واردات سے 3-3.5 مہینے پہلے ایک امیر کبیر آدمی جو گھوڑے پر سوار تھا اس کے گھر آیا اور اس لڑکی کے متعلق پوچھا کہ یہ تمہاری بیٹی ہے؟
باپ نے بتایا کہ یہ اسی کی بیٹی ہے۔ اس آدمی نے اسے کہا کہ وہ اس کے گاؤں چلا چلے جہاں وہ اسے کچھ زمین اور رہنے کو مکان دے گا۔ باپ سمجھ گیا کہ اس آدمی کی نظر اس کی بیٹی پر ہے۔ اس نے کہا کہ وہ بٹائی پر کسی کی زمین کاشت کرتا ہے، یہ فصل پک کر اٹھ جائے تو وہ اپنی بیوی اور بیٹی کو لے کر آ جائے گا۔ یہ امیر کبیر آدمی یہی زمیندار تھا جس کی گھوڑی چوری ہو گئی تھی۔ میں مصلحتاً اس کا نام ظاہر نہیں کر رہا، یہ شکار کھیلنے گیا تھا، راستے میں اس لڑکی کا گاؤں پڑتا تھا۔ اس نے لڑکی کو گاؤں سے باہر دیکھا تھا۔ یہ زمیندار لڑکی کے باپ کو کچھ رقم دے کر چلا گیا۔ اس کے بعد وہ کئی بار اس غریب آدمی کے گھر گیا، کبھی لڑکی کے لیے کپڑے لے جاتا، کبھی کوئی اور تحفہ لے جاتا۔ لڑکی کا باپ پہلے ہی پریشان تھا، لڑکی پر کئی لوگوں کی نظر تھی۔ اتفاق سے لڑکی اتنی ہوشیار اور چالاک تھی کہ کسی کے ہاتھ نہیں آتی تھی۔ اسے بدنام تو کیا جاتا تھا لیکن کسی کے پاس اس کے چال چلن کے خلاف کوئی ثبوت نہیں تھا۔ باپ نے بیان میں کہا کہ یہ زمیندار لڑکی کو براہ راست تحفے اور پیسے دینے لگا۔ لڑکی یہ چیزیں اور پیسے لے لیتی تھی۔ پھر لڑکی ایک رات باہر نکلی اور 2-3 گھنٹوں بعد آئی۔ باپ نے پوچھا کہاں رہی؟ اس نے بے رخی سے گول گول سا جواب دیا۔ باپ لڑکی سے کچھ خائف رہتا تھا، اس پر یہ خوف غالب تھا کہ لڑکی کسی کے ساتھ گھر سے بھاگ نہ جائے۔ 3-4 دنوں کے وقفے سے لڑکی 3 بار راتوں کو باہر نکلی اور دیر سے گھر آئی۔ ماں باپ یہ سمجھے کہ زمیندار رات کو آتا ہے اور یہ لڑکی کہیں اسے ملنے جاتی ہے۔ یہ غریب لوگ اتنے بڑے زمیندار پر اتنا بڑا الزام لگانے سے ڈرتے تھے۔ انہوں نے یہ بھی سوچا کہ اس زمیندار سے کہیں کہ لڑکی کے ساتھ باقاعدہ شادی کر لے، مگر وہ ڈرتے تھے کہ ایسا امیر کبیر آدمی ان غریبوں کی بیٹی کو قبول نہیں کرے گا۔ وہ تو لڑکی کو تفریح کا ذریعہ بنا رہا تھا۔ ایک روز زمیندار ان کے گھر آیا تو ماں نے زمیندار سے کہہ ہی دیا کہ وہ لڑکی کے ساتھ شادی کر لے۔ زمیندار نے بخوشی منظور کر لیا اور کہا کہ تم لوگ میرے پاس آ جاؤ، میں شادی کر لوں گا۔ باپ کے پاس زمیندار کے دیے ہوئے پیسے آ گئے تھے۔ ایک روز وہ اپنی بیوی کو ساتھ لے کر پیر حکیم صاحب کے دربار میں حاضر ہوا۔ اس کے پاؤں میں نذرانہ رکھا اور عرض کی یا سرکار، لڑکی جوان ہو گئی ہے، یہ ہماری واحد اولاد ہے، دعا کریں خدا ہمیں اولاد نرینہ دے۔ پیر نے جوان لڑکی کا نام سنا تو کہا کہ اسے ساتھ لاؤ، ہم دیکھیں گے اس لڑکی نے اپنے پیچھے اولاد کا دروازہ کیوں بند کر دیا ہے۔ دوسرے روز وہ لڑکی کو پیر کے پاس لے گئے۔ تصور کیا جا سکتا ہے کہ ایسی خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر پیر حکیم صاحب کے دل میں کیا آیا ہوگا۔ اس نے لڑکی کی آنکھوں میں جھانکا، اس کے ہاتھ الٹے کر کے دیکھے اور لڑکی کو باہر بھیج کر اس کے ماں باپ سے کہا، یہ لڑکی انسان نہیں، یہ جنات کی نسل سے ہے، تم اپنا رنگ روغن دیکھو، لڑکی کا رنگ روغن دیکھو۔ کیا تمہارے خاندان میں کسی کی آنکھیں اس طرح نیلی ہیں؟ جب تک یہ لڑکی زندہ ہے تمہارے گھر اولاد نہیں ہوگی۔ اس غریب اور گنوار آدمی نے یہ نہ سوچا کہ جن کسی انسان کے بدن سے کس طرح پیدا ہو سکتا ہے، مگر وہ پہلے ہی حیران تھا کہ گورے رنگ اور نیلی آنکھوں والی لڑکی اس کے گھر کیسے پیدا ہوئی۔ اس نے پیر کا انکشاف سچ مان لیا۔ پیر نے اسے کہا کہ وہ لڑکی کو اس کے پاس لاتا رہے۔ اس نے لڑکی کی ماں کو ایک تعویذ دے دیا۔ باپ دوسرے دن لڑکی کو پیر کے پاس لے گیا۔ پیر نے لڑکی کو لٹا کر کچھ پڑھا اور اس کی آنکھوں میں پھوکے ماری، کچھ اوٹ پٹانگ حرکتیں کی اور حکم دیا کہ کل اسے پھر لے آنا۔ دوسرے دن باپ لڑکی کو لے گیا تو پیر لڑکی کو الگ کمرے میں لے گیا۔ کچھ دیر بعد وہ لڑکی کو باہر لایا۔ لڑکی کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، وہ باہر نکل گئی۔ پیر نے لڑکی کے باپ سے کہا کہ یہ شیطان جن ہے، تم اسے کہنا کہ میرے ساتھ آئندہ بدتمیزی نہ کرے، میرا حکم مانے، کل اسے پھر لے آنا۔ باپ باہر نکلا تو لڑکی اس کا انتظار کیے بغیر اپنے گاؤں کو جا رہی تھی۔ باپ دوڑ کر اسے جا ملا۔ لڑکی اس پر برس پڑی، کہنے لگی کہ وہ آئندہ یہاں نہیں آئے گی۔ اس نے پیر کو بدماش اور لوفر لفنگا کہا۔ باپ کا پسینہ نکل آیا۔ پیر کی بے ادبی کا انجام اسے ڈرانے لگا۔ لڑکی نے باپ سے کہا کہ اگر مجھے بد چلن بنانا ہے تو کیا یہی آدمی رہ گیا تھا؟ لڑکی نے باپ کو پوری طرح بتایا کہ اس شخص نے اسے پھانسنے کے کیسے کیسے جتن کیے ہیں۔ مجھے کہتا ہے تم ایک جن کی اولاد ہو، میں تمہیں انسان بنا دوں گا۔ اگلے روز لڑکی نے پیر کے پاس جانے سے انکار کر دیا۔ اسے اگلے روز بھی نہ گئی۔ اس روز زمیندار آ گیا۔ وہ اس گھر میں بیٹھا ہوا تھا کہ پیر حکیم صاحب پر نفس نفیس تشریف لے آئے۔ یہ شخص اتنی خوبصورت چڑیا کو اپنے جال سے اتنی آسانی سے نکل جانے کو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ پیر نے لڑکی کے باپ کو لگ لے جا کر کہا، مجھے رات کو اشارہ ملا ہے کہ اس لڑکی کا باپ ان جنات میں سے ہے جو میرے قبضے میں ہے۔ میں نے اسے حاضر کر کے کہا کہ لڑکی سے اپنا قبضہ اٹھا لے تاکہ اس غریب آدمی کے گھر اولاد پیدا ہو۔ یہ جن ابھی مانا نہیں۔ اس نے کہا کہ میری بیٹی کو اپنے پاس لے آؤ۔ تم غریب اور نادار آدمی ہو، مجھے خدا کا حکم ہے کہ غریبوں کو آفات سے بچائے رکھوں، اور یاد رکھو اس شخص زمیندار کو گھر میں داخل نہ ہونے دیا کرو، یہ ناپاک آدمی ہے، یہ اس لڑکی کے لیے یہاں آتا ہے۔ اگر لڑکی اس کی باتوں میں آ گئی تو تمہارا جھونپڑا چل جائے گا اور تمہاری بیوی کی کوکھ ہمیشہ کے لیے ویران ہو جائے گی۔ میرے شہری قارئین اور تعلیم یافتہ حضرات، پیر کی ان باتوں کو شاید کسی افسانے کی تحریر سمجھے، میں تو اپنی جوانی کے دور کی بات کر رہا ہوں۔ آج بھی دیہات میں چلے جائیں
آپ کو پیروں کی یہی باتیں سنائی دیں گی اور لوگ انہیں برحق مانتے ہیں۔ ایسے دیہات کی کمی نہیں جو ڈاکٹروں اور جدید دواؤں سے محروم ہیں۔ وہاں تعویذ اور ٹونے ٹوٹکے چلتے ہیں۔ اگر کسی فوجی کے ہاتھ کوئی انگریزی دوائی چلی جائے تو پیر، شاہ اور امام مسجد اسے شرک قرار دیتے ہیں۔ یہ لوگ ہسٹریا، مرگی اور نمونیا کو بھی شیر شرار اور جنات کا قبضہ یا سایہ کہتے اور اللہ کے سادہ دل بندے اسے تسلیم کرتے ہیں۔ مجھے جب لڑکی کا باپ پیر کی یہ باتیں سنا رہا تھا تو میں بالکل حیران نہیں ہو رہا تھا۔ میں آج بھی حیران نہیں ہوتا۔ پیر کی ایسی خوفناک بات سن کر باپ بہت خوف زدہ ہوا۔ پیر لڑکی کے سر اور منہ پر ہاتھ پھیر کر چلا گیا۔ باپ نے زمیندار کو الگ لے جا کر کہا کہ یہ لڑکی اس کی بیٹی نہیں، یہ ایک جن کی اولاد ہے۔ اس نے زمیندار کو یہ بھی بتایا کہ لڑکی اس زمیندار کی باتوں میں آ گئی تو نتیجہ کیا ہوگا۔ زمیندار نے لڑکی کے باپ کو بتایا کہ یہ پیر نوسر باز اور بدکار ہے اور یہ لڑکی پر قبضہ کرنے کے جتن کر رہا ہے۔ اس نے کہا کہ جن انسان کے بطن سے جنم نہیں لے سکتے۔ باپ بالکل گوار اور پسماندہ ذہن کا تھا۔ اس نے کانوں پر ہاتھ رکھے اور زمیندار کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہا وہ سرکار کی بے ادبی اس کے گھر بیٹھ کر نہ کرے ورنہ اس غریب کا جھوپڑا جل جائے گا اور اس کی بیوی کے ہاں کبھی بچہ پیدا نہیں ہوگا۔ جو علم کے زور سے اس گوار آدمی کو اس فریبکار پیر کے خلاف قائل کرتا، وہ خود فریبکار تھا اور وہ پیر کو رقیب بھی سمجھنے لگا تھا۔ زمیندار کوئی عالم فاضل تو نہیں تھا جو علم کے زور سے اس گوار آدمی کو اس فریبکار پیر کے خلاف قائل کرتا، وہ خود فریبکار تھا اور وہ پیر کو رقیب بھی سمجھنے لگا تھا۔ باپ نے مجھے روتے ہوئے بتایا کہ یہ بہت برے چکر میں پھنس گیا۔ ایک طرف پیر تھا جس کے ہاتھ میں اس کی قسمت اور جنات تھے، دوسری طرف یہ زمیندار تھا جسے نہ یہ باپ نہ گاؤں کا کوئی اور آدمی یہ کہہ سکتا تھا کہ اس گھر میں ایک جوان لڑکی ہے اس لیے گھر میں نہ آیا کرو۔ دیہاتوں میں ایسے ہی پیروں، زمینداروں، جاگیرداروں اور ملاؤں کی حکومت رہی ہے اور ابھی تک ہے۔ وہ انگریزوں کی بادشاہی میں بھی بے زبان تھے اور آزاد ہو کر بھی بے زبان ہے۔ باپ لڑکی سے خوفزدہ رہنے لگا کیونکہ لڑکی جنات کی نسل سے تھی۔ ایک رات پھر لڑکی غائب ہو گئی اور آدھی رات کے بعد آئی۔ نہ ماں کو جرأت ہوئی نہ باپ کو کہ اسے پوچھتے کہ وہ کہاں چلی گئی تھی۔ اگلے 7 دنوں میں زمیندار بھی ان کے ہاں آتا رہا اور پیر بھی 2 دفعہ آیا۔ لڑکی کا اب یہ رویہ تھا کہ دونوں کے ساتھ ہنس کر بولتی اور اچھا برتاؤ کرتی، لیکن وہ پیر کے گھر جانے سے صاف انکار کر دیتی۔ ماں اور باپ پیر کے ہاں جاتے تھے۔ ایک روز پیر نے انہیں اس قدر ڈرایا کہ وہ ڈر سے کانپتے گھر آئے۔ دونوں نے لڑکی کی اتنی منت سماجت کی کہ باپ نے لڑکی کے پاؤں چھو کر اسے کہا کہ اس کی شادی ہو جائے گی تو ماں باپ اکیلے رہ جائیں گے، پیر دعا کرے گا تو اولاد نرینہ ہوگی جو بڑھاپے کا ساتھ و سہارا ہوگی۔ لڑکی شاید یہ برداشت نہ کر سکی کہ باپ اس کے پاؤں پڑا تھا، وہ پیر کے ہاں جانے پر رضامند ہو گئی۔ دوسرے روز لڑکی ماں باپ کے ساتھ پیر حکیم صاحب کے پاس گئی۔ پیر نے ماں باپ کے سامنے لڑکی سے کہا میں شیطان اور بدنیت انسان نہیں ہوں، میں تمہارے وجود میں انسان کی روح ڈالنا چاہتا ہوں، اس سے یہ ہوگا کہ تمہارے ماں باپ کے دن پھر جائیں گے۔ کچھ ایسی ہی اور باتیں تھیں اور پیر کی اداکاری بھی تھی جس نے لڑکی کو قائل کر لیا کہ وہ پیر کے ساتھ الگ کمرے میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد پیر باہر آیا، لڑکی اس کے ساتھ نہیں تھی۔ پیر نے اس کے ماں باپ سے کہا کہ اس نے لڑکی کے باپ کو حاضر کر لیا ہے، وہ لڑکی کی ملکیت سے دستبردار نہیں ہو رہا، تم دونوں گھر چلے جاؤ، چند دن لگیں گے، میں خود تمہیں بلا لوں گا۔ ماں اور باپ خوشی خوشی اپنے گاؤں چلے گئے۔ پیر کا جادو پورا اثر کر چکا تھا۔ باپ نے مجھے بتایا کہ 8-9 روز بعد گھوڑے کی چوری کی واردات والی صبح پیر اس کے گھر آیا۔ وہ سخت غصے میں تھا۔ اس نے آتے ہی پوچھا وہ نامراد کہاں ہے؟ باپ نے پوچھا کہ سرکار کس کا پوچھ رہے ہیں؟ سرکار نے انہیں بتایا کہ ان کی لڑکی بھاگ آئی ہے۔ ماں باپ نے لا علمی کا اظہار کیا مگر پیر مان نہیں رہا تھا۔ وہ ان پر الزام لگایا جا رہا تھا کہ لڑکی اس کے گھر سے بھاگ آئی ہے اور انہوں نے ماں باپ نے اسے زمیندار کے حوالے کر دیا یا اسے کہیں چھپا دیا ہے۔ یہ بھی آپ کی دلچسپی کے لیے بتا دوں کہ پیر جب لڑکی کے گھر آتا تھا تو اس نے سر اور چہرہ کھیس میں چھپایا ہوا ہوتا تھا اور وہ اپنے ہاتھ گھوڑے پر نہیں آتا تھا تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ یہ پیر حکیم صاحب ہے۔ یہ شخص اپنے مریدوں کے گاؤں کے دورے پر جایا کرتا تھا۔ اس کا دورہ ہمارے آج کل کے وزیروں سے کم نہیں ہوتا تھا۔ آگے آگے 3-4 سبز جھنڈے، پیچھے پیر کی سواری اور اس کے پیچھے خصوصی مریدوں اور درباریوں کا جلوس ہوتا تھا۔ یہ جلوس کلمہ شریف کا ورد کرتا جاتا تھا مگر لڑکی کے گھر وہ بہروپ میں جاتا تھا۔ لڑکی کا گاؤں پیر کے گاؤں سے 2.5 میل کے لگ بھگ دور تھا۔ اس صبح بھی پیر کھیس میں چہرہ چھپائے گیا۔ لڑکی کے ماں باپ روتے اس کے قدموں میں بچھ جاتے تھے مگر پیر کو ان پر اعتبار نہیں آ رہا تھا۔ وہ دوپہر تک ان کا خون خشک کرتا رہا، پھر دھمکی دے کر چلا گیا۔ باپ کا بیان ختم ہوا تو میں نے لڑکی کی ماں کو بلایا۔ ماں کی آنکھیں نیلی نہیں تھیں، اس کا رنگ گورا بھی نہیں تھا، البتہ اس علاقے کے لوگوں کی نسبت اس کا رنگ نکھرا ہوا گندمی تھا۔ اس کے چہرے کے نقش اچھے تھے جو غربت، محنت مزدوری اور پریشانیوں کے اثرات سے بجھے سے تھے۔ میں اس کے رنگ اور نقوش کو یہ معمہ حل کرنے کے لیے دیکھ رہا تھا کہ گورے رنگ اور نیلی آنکھوں والی لڑکی اس عورت کی ہو سکتی ہے یا نہیں۔
نہیں ہو سکتی تھی۔ یہ غریب عورت تھی، بری طرح ڈری ہوئی تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے اس کا ڈر دور کیا، اسے اپنی بہن کہا، ہمدردی کا اظہار کیا اور اس نے زبان کھولی۔ اس نے بالکل وہی بیان دیا جو اس کا خاوند دے گیا تھا۔ دونوں کے بیانوں میں مجھے معمولی سا اختلاف بھی نظر آیا۔ میں اس کی حوصلہ افزائی کرتا اور اسے لقمے دیتا جا رہا تھا اور اس کے دل سے یہ خوف بھی نکالتا گیا کہ اس کے خلاف کوئی کارروائی کی جائے گی۔ میرے اس رویے سے وہ بے تکلفی سے اور بے خوف ہو کر بیان دینے لگی۔ بیان ختم کرنے تک وہ بالکل ہی بے خوف ہو چکی تھی۔ لوگ کہتے ہیں یہ لڑکی تمہارے بطن سے پیدا نہیں ہوئی۔ میں نے اسے کہا، تمہیں یہ لڑکی کہیں سے ملی تھی یا یہ کسی اور کی بچی تھی جسے تم اٹھا لائی تھی؟ اس کے چہرے کا رنگ صاف طور پر پیلا پڑ گیا۔ وہ ڈر گئی کہ میں اس پر بچی کے اغوا کا الزام عائد کر رہا ہوں۔ اس کے ہونٹ کانپنے لگے۔ اس کی ایسی حالت دیکھ کر مجھے اس پر ترس آ گیا، لیکن میں حقیقت معلوم کرنا چاہتا تھا۔ میں نے کہا، بولو، سچ بتا دو گی تو میں کوئی کارروائی نہیں کروں گا۔ میرے خاوند کو تو نہیں بتائیں گے؟ اس نے پوچھا۔ اس کے آنسو بہہ نکلے۔ میں مسلمان ہوں، میں نے کہا، اور میں نے تمہیں بہن کہا ہے، کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ یہ میرے دل کی آواز تھی۔ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں تھی کہ یہ لڑکی اس کی اپنی ہے یا کہیں سے لائی گئی ہے۔ یہ لڑکی میری اپنی ہے، اس نے جواب دیا، لیکن یہ میرے خاوند کی نہیں۔ وہ چپ ہو گئی اور اس نے سر جھکا لیا۔ میری حوصلہ افزائی اور بہت سے اصرار کے بعد بولی، میری شادی جبل پور چھاؤنی میں ہوئی تھی۔ میں یتیم تھی، میرا خاوند بھی دنیا میں اکیلا رہ گیا تھا۔ مجھے ماموں نے پالا تھا۔ ہم سب چھاؤنی میں انگریز فوجی افسروں کے بنگلوں میں نوکر تھے۔ میرا خاوند ایک میجر کے بنگلے میں بیرا تھا۔ وہ مجھے شادی کے بعد وہیں لے گیا۔ صاحب نے ہمیں سرونٹ کوارٹر دے دیا۔ ایک روز دوپہر کے وقت صاحب نے میرے خاوند کو آواز دی۔ بہت گرمی تھی۔ میرے خاوند کو بخار آ رہا تھا۔ مجھے کہنے لگا کہ تم چلی جاؤ، کہہ دینا مجھے تیز بخار آ رہا ہے۔ میں چلی گئی۔ صاحب بنگلے میں اکیلا تھا۔ اس کی بیوی گرمیاں گزارنے پہاڑ پر چلی گئی تھی۔ میں نے اسے ابھی دیکھا نہیں تھا۔ میں صاحب کے پاس گئی اور اسے بتایا کہ میرا خاوند بیمار ہے، مجھے حکم دو۔ صاحب نے وہ کام مجھے بتایا جس کے لیے اس نے میرے خاوند کو آواز دی تھی۔ میں نے کام کر دیا تو اس نے مجھے سونے کے کمرے میں بلایا۔ اس وقت میری عمر 18-19 سال تھی۔ صاحب نے مجھے اپنے پاس بٹھا کر ٹوٹی پھوٹی اردو میں کہا کہ میری میم صاحب بہت بھدی ہے۔ اسے میں نے گرمی شروع ہونے سے پہلے ہی پہاڑ پر بھیج دیا۔ اس نے کہا کہ ہمارا میم صاحب بہت خراب، تم بہت اچھا۔ ہم غریب لوگ انگریزوں کو بادشاہ اور انداتا سمجھتے ہیں، ہمارا ایمان پیٹ میں ہوتا ہے۔ صاحب نے میرے ہاتھ میں 5 روپے کا نوٹ دیا۔ یہ لڑکی جسے میرا خاوند اپنی بیٹی کہتا ہے، اس انگریز میجر کی بیٹی ہے۔ جب یہ بیٹی پیدا ہوئی تو ہم اسی میجر کے سرونٹ کوارٹر میں رہتے تھے۔ میرے خاوند نے بچی کو دیکھا تو اس نے حیران ہو کر مجھے دیکھا، مجھ سے پوچھا، یہ بچی میری نہیں ہو سکتی؟ اس آدمی پر میرا روب چلتا تھا۔ میں نے اسے بہت بری گالیاں دی، حالانکہ وہ سچا تھا۔ میں نے اسے منوا لیا کہ یہ اسی کی بچی ہے۔ صاحب کی میم آ چکی تھی، اس کے 2 بچے تھے۔ صاحب ٹھیک کہتا تھا، میم بہت بھدی تھی۔ میری بچی 6-7 ماہ کی ہوئی تو ایک روز میں اسے اٹھائے بنگلے میں چلی گئی۔ میم صاحب نے پہلی بار میری بچی کو دیکھا۔ اس نے مجھے مبارکباد دی اور خوشی کا اظہار کیا، مگر اس نے بچی کو دیکھا تو چونک کر مجھے دیکھا۔ غصے میں بولی، یہ بیبی تم کدھر سے لایا؟ میں نے جواب دیا، میری اپنی بچی ہے۔ اس نے مجھے گالیاں دی۔ وہ طبیعت کی غسیلی تھی، اندر گئی اور صاحب کے ساتھ اپنی زبان میں لڑنے لگی۔ اسی روز اس نے مجھے اور میرے خاوند کو نوکری سے جواب دے دیا۔ میرے خاوند کو پتہ نہ چل سکا کہ کیا وجہ بنی ہے۔ ہمیں میم نے جواب دیا تھا، صاحب باہر نہیں آیا۔ میم نے کہا کہ کوارٹر فوراً خالی کرو۔ ہم وہاں سے نکل گئے۔ کچھ دن خراب ہوئے، پھر ایک جگہ نوکری ملی۔ یہ صاحب بھی ویسا ہی تھا جیسا پہلا تھا۔ میں اب سنبھل گئی تھی، یہ غلطی کی سزا بھگت کر ویسی ہی دوسری غلطی نہ کی۔ نوکری چھوڑ کر ہم اس گاؤں میں آ کے محنت مزدوری کرتے رہے۔ میرے خاوند نے کھیتی باڑی سیکھ لی۔ وہ شروع میں کہتا رہا کہ انگریزوں کی نوکری میں جو مزے ہیں وہ اور کہیں نہیں، لیکن میں بھوکی مرنے کو تیار تھی۔ انگریزوں کی نوکری منظور نہیں تھی۔ خدا نے میری وہ ایک بھول جو میں نوجوانی کی نادانی میں کر بیٹھی تھی ابھی تک معاف نہیں کی۔ اپنے خاوند کو دھوکہ دینے والی عورت کو خدا معاف ہی نہیں کرتا۔ یہ لڑکی آج تک میرے لیے سزا بنی ہوئی ہے۔ وہ بہت روئی۔ انگریز افسروں کے ہلاک کو اور ان کے ہندوستانی نوکروں کی مجبوریوں کو ہم اچھی طرح سمجھتے تھے۔ یہ تو ایک انگریز نے غریب ہندوستانی لڑکی کو خراب کیا تھا۔ میں ایسے انگریز فوجی افسروں کے نام بتا سکتا ہوں جن کی میموں نے اپنے فوجی اردلیوں کے ساتھ آشنائی کر رکھی تھی۔ ان میں 3 پنجابی اور ایک پٹھان تھا۔ انگریزوں کی ہلاکی حالت کچھ ایسی ہی تھی۔ تم تو اپنے خاوند کی طرح اس وہم کو نہیں مانتی ہوگی کہ یہ لڑکی کسی جن کی اولاد ہے۔ میں نے کہا، کیا تم بھی یہی سمجھتی ہو کہ یہ لڑکی تمہارے گھر سے چلی جائے تو تمہارے ہاں اولاد ہوگی؟ وہ پسماندہ ذہن کی عورت تھی، اس لیے پیر کے خلاف کوئی بات سننے یا کہنے سے ڈرتی تھی، لیکن وہ پیروں کے احترام اور حقیقت کے درمیان پھنسی ہوئی نظر آتی تھی۔ میرے سوال کے جواب میں اس نے کہا، سرکار، پیر حکیم صاحب کا کہنا سر آنکھوں پر، انہیں غیب سے اشارے ملتے ہیں، لیکن یہ لڑکی جس کی اولاد ہے وہ میں نے بتا دی ہے۔ اگر سرکار نے کہا ہے کہ اولاد ہوگی تو شاید ہو جائے۔ مجھے اس خاوند کی اولاد کی امید نہیں۔ اگر اس کی اولاد ہونی ہوتی تو 21-22 سالوں میں ایک بچہ تو ضرور ہوتا۔ لڑکی کہاں ہوگی؟ وہ قسمیں کھانے لگی کہ اسے معلوم نہیں۔ اسے وہ پیر کے گھر چھوڑ آئے تھے۔ میں نے زمیندار کا نام لے کر پوچھا کہ اس کے ساتھ لڑکی کے تعلقات کیسے تھے؟ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ لڑکی اسے پسند کرتی ہو اور
लड़की को उसी जमींदार ने पीर के घर से अगवा कराया हो। वो कस्में खाने लगी कि उसे मालूम नहीं उसे वो पीर के घर छोड़ आए थे। मैंने जमींदार का नाम लेकर पूछा उसके साथ लड़की के ताल्लुकात कैसे थे। क्या ये हो सकता है कि लड़की उसे पसंद करती हो और लड़की को उसी जमींदार ने पीर के घर से अगवा कराया हो। मालूम ऐसे ही होता था जैसे वो उस जमींदार को पसंद करती है। उसने जवाब दिया। उसके तोहफे, कपड़े और पैसे हंसी खुशी लेकर रख लेती थी। वो रातों को बाहर निकल जाती थी तो मुझे यकीन होता था कि जमींदार कहीं जंगल में आया है और ये उसे मिलने गई है। तुम लड़की से डरती हो? बहुत डरती हूँ, उसने जवाब दिया। वो हमारी सुनती ही नहीं। उससे कुछ और बातें पूछी, कुछ बातें उसे समझाई और मियाँ बीवी को घर भेज दिया। मेरे सामने बड़ा ही पेचीदा मसला था। ये ना घोड़ी की चोरी का था, ना लड़की की गुमशुदगी का। ये रामे खोजी के कत्ल का मसला था। मैंने फर्ज कर लिया था कि किसी जराइम पेशा गिरोह की वारदात है। मेरे ज़हन में बार बार मीना और बसाखा आते थे। उस्मान के साथ तबादला ख्यालात करते हुए मुझे ये इम्कान नजर आने लगा कि ये वारदात इस पीर की है। पीर के पास भी जराइम पेशा आदमी थे जिनके हाथों वो रामे को कत्ल करा सकता था। मुझे ये इम्कान भी नजर आया कि वारदात जमींदार की है। वो भी अपनी हैसियत के रोब और पैसे के जोर से कत्ल जैसे भयानक जुर्म का इर्तिकाब करा सकता था। इन इम्कानात को दो चीजें रद्द करती थी। एक ये कि पीर के घर से लड़की गायब हुई थी और जमींदार के घर से घोड़ी चोरी हो गई थी। इस गोरख धंधे को सीधा करने के लिए जमींदार और पीर से मिलना बहुत जरूरी हो गया। उनके सीनों से राज निकालना बड़ी उस्तादी का बल्कि मदारी जैसा काम था। मैं जिस वक्त लड़की के माँ बाप के साथ मसरूफ था, इस दौरान उस्मान ने ये इंतजाम कर दिया था कि इलाके के तमाम मुखबरों को हिदायत भेजती थी कि मीना और बसाके की इतला दें। उनका कोई भी आदमी यहाँ कहीं नजर आ जाए थाने में जल्द अज जल्द इतला दें। जरा पेशा गिरोहों के सरगनों की तलाश का तरीका और जरिया सिर्फ मुखबर होते थे। इसके लिए आज तक कोई साइंसी तरीका ईजाद नहीं हुआ। उस्मान ने इलाके के बाद सजा याफ्ता जराइम पेशा आदमियों को थाने हाजिरी देने के लिए कांस्टेबल भेज दिए थे। ये वो लोग थे जो छोटी मोटी वारदातें भी करते रहते और पुलिस के लिए मुखबरी भी करते थे। पुलिस की तरफ से उन्हें ये सिला मिलता था कि कभी कुछ रकम दे दी जाती या किसी की एक आध वारदात की तफ्तीश गोल कर दी जाती थी। मैंने घोड़े पर एक कांस्टेबल को जमींदार के गांव इस पैगाम के साथ भेजा कि फौरन थाने आए। वो जब आया रात हो चुकी थी। मैंने किसी तमहीद के बगैर पूछा, आपको घोड़ी चाहिए? हाँ हाँ, उसने बेताब होकर पूछा। मिल गई है? जो ही आप लड़की ला देंगे मैं आपकी घोड़ी आपको दे दूंगा। लड़की? उसने हैरान सा होकर पूछा। कौन सी लड़की? नीली आंखों वाली। वो बुझ सा क्या कहने लगा। उस लड़की के मुतालिक वो कुछ नहीं जानता। क्या मैं वो तमाम कपड़े और पैसे आपके सामने रख दूं जो आप लड़की को उसके गांव में जाकर देते रहे हैं? मैंने कहा और उसके चेहरे के तासुरात की तब्दीली देखने लगा। तब्दीली बड़ी साफ थी। क्या आप सच्चे दिल से उस लड़की के साथ शादी करना चाहते थे? उसे खामोश देकर मैंने कहा, आप बहुत कुछ जानते हैं। एक आदमी कत्ल हो गया जो पुलिस के महकमे का कीमती आदमी था। मैं आपको मुश्तबे बिना पर हवालात में बंद कर सकता हूँ। उसे अचानक याद आ गया कि वो ऊंची हैसियत का आदमी है, अंग्रेजों का मंसूर नजर। बोला, आपने एक तो मुझे बेवक्त बुलाया, दूसरे आप मुझे धमकियां दे। अपनी नौकरी को खतरे में ना डालें। मेरी इतनी कीमती घोड़ी चोरी हो गई और आप मुझे एक लड़की के साथ वाबस्ता कर रहे हैं। और मैं आपको रामे खोजी के कत्ल के जुर्म में शामिल तफ्तीश भी करता हूँ। मैंने थानेदारों के लहजे में कहा, मैं जो पूछता हूँ उसका जवाब दें। कि आप लड़की के घर नहीं जाते थे? वो मेरे मुंह की तरफ देखता रहा। मैंने पूछा, कि आप रात को लड़की के गांव के बाहर लड़की से चोरी छुपे नहीं मिलते थे? नहीं, उसने तड़प कर जवाब दिया। मैं कभी रात को उसे मिलने नहीं गया था। दिन को जाते थे? उसने जरा सोचकर जवाब दिया, हाँ मैं दिन में चंद एक बार गया हूँ। वो मुस्कुराया। मैंने अपना रवैया कुछ नरम कर लिया। कुछ बातें उसने बताई, कुछ मैंने पूछी। उसने कोई पर्दा ना रहने दिया। उसने लड़की के माँ बाप के बयान की तस्दीक कर दी। वो भी मान गया कि उसकी और पीर की रकाबत थी और अदावत भी। उसने ये एतराफ़ भी किया कि वो लड़की के साथ शादी नहीं करना चाहता था। ये तो उसे फांसने के ढंग थे। वो उस लड़की की खातिर उसके माँ बाप को जमीन का एक टुकड़ा देने को तैयार था। लड़की आपको पसंद करती थी? नहीं, उसने जवाब दिया। वो ना मुझे पसंद करती थी ना पीर को। आपने ये कैसे मालूम किया? उसने मुझे कभी धुतकारा नहीं था। उसने जवाब दिया। मेरे तोहफे और कपड़े और पैसे खुशी से ले लेती थी, लेकिन मुझे दो हाथ दूर ही रखती थी। मैं साफ समझ जाता था कि ये मुझे कबूल नहीं कर रही। लड़की बहुत चालाक और होशियार है। मैं अब महसूस करने लगा हूँ कि मैं उसके साथ खेलना चाहता था, लेकिन वो मुझे उंगलियों पर नचाती रही। पीर से तो वो नफरत करती थी। मेरा ख्याल है वो रात को कभी कभी आपको गांव से बाहर मिलती थी। मैंने कहा, आप उसे दिन को बता देते होंगे कि आप फलां रात फलां जगह आएंगे। मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। उसने कहा, ये छुपाने की क्या जरूरत है कि वो मुझे रात को मिलती थी या नहीं? मैंने उसे 2-3 बार कहा था कि मैं रात को आऊंगा। अब यकीन जाने उसने हर बार यही जवाब दिया था कि दिन को आ जाया करें, रात वाली बात दिल से निकाल दें। लड़की के बाप ने मुझे जो बताया था और माँ ने भी, कि
لڑکی کبھی کبھی رات کو باہر جاتی اور دیر سے آتی تھی۔ دونوں کو یقین تھا کہ رات کو یہ زمیندار کسی جگہ آتا ہے۔ میں نے بھی یہی رائے قائم کی تھی، لیکن زمیندار کہہ رہا تھا کہ ایسی کوئی بات نہیں تھی، لڑکی جاتی ضرور تھی۔ میرے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو گیا کہ وہ کس کے پاس جاتی تھی، اسے ملنے کون آتا تھا؟ کیا وہ آدمی یہی تو نہیں جس کے ساتھ لڑکی پیر کے گھر سے بھاگ گئی ہے؟ پھر وہی سوال سامنے آ گئے کہ گھوڑی کون لے گیا، رامے کو کس نے قتل کیا؟ میں نے یہ سوچا ضرور تھا کہ لڑکی ہاتھ نہ آتی تو اسے اغوا کرا لوں گا، زمیندار نے کہا، لیکن اس پر پیر نے قبضہ کر لیا۔ لڑکی کے فرار سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کا دل کہیں اور تھا اور وہ اس آدمی کے ساتھ چلی گئی ہے۔ لڑکی جائے جہنم میں نے جھنجھلا کر کہا، مجھے رامے کھوجی کا قاتل مطلوب ہے، کیا آپ میری یہ مشکل حل کر سکتے ہیں؟ وہ میری گھوڑی کے کھرے پر جا رہا تھا، آپ بتاتے ہیں کہ لڑکی اسی گھوڑی پر گئی ہے، یہ مشکل پیر حل کر سکتا ہے۔ میں نے اپنے انداز کی پوچھ گچھ کی، یہ شخص مجھے صاف نظر آیا۔ میں اگلے روز پیر کے ہاں گیا، مجھے دیکھ کر اس نے اپنے اوپر جلالی کیفیت طاری کر لی۔ میں اس کے قریب بیٹھا، مریدوں کی طرح سلام کیا، وہ مراقبے میں چلا گیا۔ میں دانستہ خاموش بیٹھا رہا، مجھ پر اس کا تقدس طاری ہوا نہ روک۔ میرے پاس کیوں آئے ہو؟ اس نے آنکھیں بند کیے ہوئے کہا، میں تمہاری صورت نہیں دیکھنا چاہتا، میرے ایک آدمی نے تمہاری سفارش کیا، تم شریف آدمی ہو ورنہ تمہارا انجام بہت برا ہوتا۔ تم میری غیر حاضری میں میری اجازت کے بغیر میرے گھر میں داخل ہوئے، پھر جوتوں سمیت اس درگاہ کی چھت پر گئے۔ تم نے یہ نہیں دیکھا کہ حضرت سلیمان کی امت جنات نیچے قرآن پڑھ رہی تھی؟ پھر میرے 4 آدمیوں کو اپنے ساتھ لے کے، یاد رکھو اس علاقے میں انگریزوں کی حکومت نہیں ہے، کہو تو ایسا جن پیچھے ڈال دوں کہ ساری عمر تڑپتے گزار تو خوش قسمت ہو کے مسلمان ہو۔ مجھے اس پر جو غصہ آیا اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے، لیکن میں غصے کا اظہار نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کی بجائے میں نے اس سے معافی مانگی اور کہا، یا سرکار، میری نوکری کا سوال ہے، آپ کے قبضے میں جن اور چڑیلے ہیں، ان سے پوچھے کہ گھوڑی کہاں ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ گھوڑی کا مالک بہت بڑا زمیندار اور حکومت کا آدمی ہے، میری رپورٹ کر دے گا اور میں مارا جاؤں گا۔ اس نے لمبا سانس لیا جو شاید اطمینان کا اظہار تھا۔ اس نے گردن اکڑا لی اور آنکھیں کھول کر میری آنکھوں میں دیکھا، میرے سر پر ہاتھ رکھ کر اپنے جلالی انداز میں بولا، پرسوں اسی وقت دربار میں پھر حاضری دو، ہم تمہیں بتائیں گے کہ گھوڑی کس کے پاس ہے، جاؤ چلے جاؤ۔ سرکار، میں نے جاہل قسم کے متقدوں اور مریدوں کے لہجے میں التجا کی، 2 باتیں اور بھی اپنے جنات سے پوچھنا ہے کہ یہ کہ آپ کی چھت سے جو لڑکی رسے سے اتر کر فرار ہوئی ہے وہ کہاں ہے، اور رامے کھوجی کا قاتل کون ہے؟ وہ اس طرح بتکا جیسے اسے کسی نے سوئی چبو دی ہو۔ کچھ دیر آنکھیں پھاڑ کر مجھے دیکھتا رہا، پھر آگے جھک کر سرگوشی میں مجھ سے پوچھا، راما کھوجی قتل ہو گیا ہے، آپ کو کسی نے نہیں بتایا؟ نہیں، اس نے جواب دیا۔ میں سوچنے لگا، کیا اس شخص کو واقعی علم نہیں کہ راما قتل ہو گیا ہے؟ قتل اس کی بستی سے دور ہوا تھا، میں جائے واردات پر دوسری طرف سے گیا تھا، شاید اسے معلوم نہ ہو سکا ہو۔ پولیس کہیں جاتی تھی تو ہر طرف خبر پھیل جاتی کہ فلاں جگہ پولیس گئی ہے۔ ڈاکے اور قتل کی وارداتوں کی خبریں بھی اسی طرح پھیلا کرتی تھی۔ میں حیران تھا کہ پیر کو رامے کے قتل کی اطلاع نہ ملی۔ اس سے مجھے شک ہوا کہ یہ اس قتل میں ملوث ہے، لیکن اسی شام اس کے خاص آدمی نے، جسے میں نے اپنا مخبر بنا لیا تھا، مجھے بتایا کہ پیر کو واقعی معلوم نہ تھا کہ راما قتل ہو گیا ہے۔ لڑکی کے فرار نے اسے باولا کر دیا تھا، وہ غصے میں تھا اور بے تحاشا شراب پیتا رہتا تھا۔ نشے میں دھت ہونے کی وجہ سے وہ تھانے میں مجھ پر غصہ جھاڑنے نہیں آیا تھا، نہ اسے اتنا ہوش تھا کہ مجھے اپنے پاس بلا کر گلہ کرتا کہ میں نے اس کی غیر حاضری میں اس کی اجازت کے بغیر داخل ہو کر اس کے دربار کی بے ادبی کی ہے۔ رامے کھوجی کے قتل کی خبر سن کر اس کا تاثر بدل گیا تھا۔ اس وقت میں یہی سمجھا کہ رامے کو اسی نے قتل کرایا اور میں نے اسے گہری نظر سے دیکھا۔ اس نے پھر اپنے اوپر جلال اور مراقبے والی کیفیت طاری کر لی۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور ذرا سا ہلایا۔ سرکار، میں نے کہا، ہوش میں آئے، ہم دونوں ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے ہیں، اس نشے سے نکلے کہ یہاں انگریزوں کی بادشاہی نہیں ہے، انگریز آپ کو اچھی طرح جانتے ہیں، آپ کیا ہیں۔ اس نے آنکھیں کھول دی اور عام آدمی کی طرح مجھے دیکھا۔ میں نے کہا، میں آپ کی عزت کرتا ہوں، میں نے آپ کی عزت کی ہے کہ یہاں آ گیا ہوں، میں آپ کو تھانے بلا سکتا تھا۔ انگریزوں کا ایک قیمتی کھوجی قتل ہو گیا ہے، آپ نے غریب ماں باپ کو ڈرایا، پرکلایا، انہیں لالچ دیے اور دھوکے سے ان کی کواری بیٹی کو اپنے گھر میں حفظ بجا میں رکھا۔ وہ سن رہا تھا، اس کے چہرے پر رنگ آ جا رہے تھے۔ میں نے اس کے پاؤں سے زمین نکالنے کے لیے کہا، میں جانتا ہوں، پولیس کپتان جانتا ہے کہ آپ کی اس درگاہ میں جوان لڑکیوں کا کاروبار ہوتا ہے۔ اپنے گورے رنگ اور نیلی آنکھوں والی لڑکی کو آگے چلایا اور اس طرح چلایا جیسے وہ رسے سے خود اتر کر فرار ہوئی ہے، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ اس لڑکی میں انگریزوں کا ایک سفید پوش اور زمیندار بھی دلچسپی لیتا ہے۔ آپ غلط کہتے ہیں کہ رامے کے قتل سے آپ بے خبر ہیں، یہ جھوٹ ہے۔ وہ تڑپ کر بلبلا اٹھا۔ میں اسے اسی کیفیت میں لانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے کہا، ملک صاحب آپ اس حرام خور کی باتوں میں آ گئے ہیں، یہ الزام غلط ہیں جو آپ نے مجھ پر تھوپے ہیں۔ پھر سچ کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ یہ الزام غلط ہے تو صحیح کیا ہے؟ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ وہ جو کہ مجرم ذہنیت کا آدمی تھا، اس لیے اس کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ اپنی اصلیت میں آنے لگا۔ گناہ چھوٹا سا ہو یا بہت بڑا، انسان کی اخلاقی جرات کو ختم کر دیتا ہے۔ میں نے اسے رازداری کے لہجے میں کہا،
آپ جو کچھ بھی ہیں میری نظر میں مسلمان ہیں، ہم کفرستان میں ہیں۔ اگر میں آپ کو مجتبی بنا کر تھانے بلا لوں اور برآمدے میں بٹھا دوں تو ہندو، سکھ اور عیسائی ہمارے مذہب کا مذاق اڑائیں گے اور کہیں گے وہ دیکھو مسلمانوں کا پیر کس جرم میں تھانے بیٹھا ہے۔ میں آپ کے پاس اس طرح آیا ہوں جس طرح مرید آیا کرتے ہیں، میں جو پوچھتا ہوں صحیح صحیح بتاتے، میں آپ پر پردہ ڈالنے کی پوری کوشش کروں گا۔ اگر آپ گول گول باتیں کر کے مجھے ٹالنے کی کوشش کریں گے تو آپ کی عزت کرنا چاہوں گا تو بھی نہیں کر سکوں گا، میری ڈیوٹی ایسی ہے۔ میں نے اور آگے جھک کر کہا، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ سرکار اندر سے کیا ہے۔ میں اس وقت اس درگاہ پر چھاپا ماروں گا جب آپ نشے میں بدمست ہوں گے اور آپ کے گھر سے وہ عورتیں برآمد ہوگی جنہیں اس گھر میں نہیں ہونا چاہیے۔ انگریز خود بدکار قوم ہے، اس لیے بدکاروں کو پہچانتی ہے۔ ارے چپ ہو جاؤ ملک بھائی، اس نے میرا ایک ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑ لیا اور دوستانہ بے تکلفی سے بولا، میرا تعلق اس لڑکی کے ساتھ تھا، وہ سالی بھاگ گئی ہے، مجھے شک ہے کہ اس زمیندار نے اسے بھگایا ہے۔ مجھے اس لڑکی کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں ہے، میں نے کہا۔ مجھے زمیندار کی گھوڑی کے ساتھ بھی دلچسپی نہیں رہی، تحقیقات ہوتی رہے گی، گھوڑی نہ ملی تو کیس عدم پتہ کر کے داخل دفتر کر دوں گا، مجھے رامے کا قاتل چاہیے۔ مشکل یہ پیدا ہو گئی ہے کہ راما گھوڑی اور چور کا کھرا اٹھاتے قتل ہوا ہے، اور آپ کے پچھواڑے کی دیوار پر جو نشان ہے اور لڑکی کا جو کھرا ہے وہ صاف بتاتا ہے کہ وہ چوری کی گھوڑی پر گئی ہے۔ اس لیے مجھے گھوڑی اور لڑکی کے متعلق بھی معلوم کرنا ہے، وہ کہاں ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کا اس لڑکی کے ساتھ کیا تعلق تھا اور کیا وہ بھاگی ہے یا کوئی ڈرامہ تھا یا کیا تھا؟ اس نے بغلیں جھانکنے کی کوشش کی۔ انسانی فطرت کے مطابق اقبال جرم کے ساتھ ساتھ پردہ پوشی کا عمل بھی جاری رکھنے کی کوشش کی، لیکن میری استادی نے اس کی زبان رواں کر دی۔ میں اس کا سارا بیان آپ کو نہیں سنا رہا کیونکہ یہ اصل کہانی سے بھی لمبا ہے، اس کے اہم حصے سنا دیتا ہوں۔ اس کے الفاظ آج بھی میرے ذہن میں محفوظ ہیں اور میں اپنی سادہ لوگ قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ اکثر پیر اسی قسم کے ہوتے ہیں۔ اس نے کہا تھا، آپ جانتے ہیں کہ اس پیری مریدی کی حقیقت کیا ہے؟ لوگ مجبور اور بیوقوف ہوتے ہیں اور ہم چالاک اور نوسر باز۔ جو پیر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کے قبضے میں جن ہے، اسے میرے سامنے بٹھا دے، میں اسے بتاؤں گا کہ ایسے ہی جن میرے قبضے میں بھی ہیں۔ یہ سب دھوکہ بلکہ نظر کا دھوکہ ہے، اور اولاد دینے والے پیر بے اولاد عورتوں کو جو اولاد دیتے ہیں وہ اولاد دعاؤں یا تعویذوں کی نہیں، وہ پیر کی ہوتی ہے۔ لوگ اتنے احمق ہیں کہ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ اولاد دینے والا پیر صرف عورت پر عمل کرتا، اسی کو تعویذ دیتا ہے۔ وہ خامند کے ساتھ کوئی سروکار نہیں رکھتا، اس کی دلچسپی صرف عورت کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس نے نیلی آنکھوں والی لڑکی کے ساتھ جس طرح تعلق پیدا کیا تھا وہ بھی تفصیل سے سنایا۔ اس نے جھوٹ نہیں بولا۔ لڑکی کے باپ اور اس کی ماں نے جس طرح بیان دیے تھے، پیر نے اسی طرح اپنا بیان دیا۔ اس نے زمیندار کا بھی ذکر کیا۔ لڑکی اس قدر ہوشیار نکلی کہ ہاتھ نہیں آئی تھی۔ اس نے کہا، میں نے اپنے کمرے میں لے جا کر اسے اپنے عمل کی جادوگری سے زیر کرنے کی کوشش کی تو وہ زندہ مچھلی کی طرح میرے ہاتھ سے پھسل کر نکل گئی۔ کہنے لگی، یہ جادو کسی اور پر چلانا، میں ایسی ہوتی تو بڑے بڑے خوبصورت اور امیر آدمی میرے پیچھے پھرتے ہیں، میں کسی پر لعنت بھی نہیں بھیجتی، اور وہ میرے ہاتھ سے نکل گئی۔ اس کے ماں باپ کو ڈرایا دھمکایا تو ایک روز وہ اسے میرے پاس لے آئے۔ میں اسے اندر لے گیا، اسے کہا کہ میری نیت بری نہیں۔ میں نے دوسرے کمرے میں جا کر کلوروفارم کی شیشی نکالی، چند قطرے رومال پر ڈالے، رومال چھپا کر لایا۔ لڑکی میرے پلنگ پر بیٹھی تھی، رومال اس کی ناک پر رکھ دیا، وہ فوراً بے ہوش ہو گئی۔ اس کے ماں باپ دوسرے کمرے میں بیٹھے تھے۔ پیر نے انہیں اسی طرح چلتا کیا جس طرح ان دونوں نے مجھے سنایا تھا۔ پیر نے اپنے بیان میں کہا، لڑکی شام سے ذرا پہلے ہوش میں آئی، اس نے ادھم مچا دیا، کئی ڈھنگ کھیل کر اسے خاموش کرایا، بعد میں ڈرایا، لالچ دیے اور دھمکیاں دی، مگر اس پر کچھ اثر نہ ہوا۔ میری خاص مریدنیوں میں ایک خرانٹ اور استاد عورت ہے، اسے بلایا اور کہا کہ اسے رام کرو۔ میں نے لڑکی کے کمرے میں جانا چھوڑ دیا۔ لڑکی اس عورت کی تحویل میں رہی۔ 7-8 روز گزر گئے۔ اس عورت نے مجھے خوشخبری سنائی کہ لڑکی نرم ہو رہی ہے اور مجھے قبول کر لے گی، مگر ایک صبح مجھے بتایا کہ لڑکی غائب ہے اور پچھواڑے ایک رسا لٹک رہا ہے۔ میں نے جا کر دیکھا، رسا لٹک رہا تھا، اوپر کا سرا ممٹی سے بندھا تھا۔ میں اس عورت سے ملنا چاہتا ہوں، میں نے کہا۔ وہ بھی چلی گئی ہے، اس نے جواب دیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ لڑکی کو اسی نے بھگایا، اگر وہ یہاں رہتی تو میں اسے زندہ نہ چھوڑتا۔ میں کیسے یقین کروں کہ وہ خود غائب ہوئی اور اسے آپ نے مروا نہیں دیا؟ میں نے پوچھا، وہ کہاں کی رہنے والی تھی؟ ایسی عورتیں کہیں کی بھی رہنے والی نہیں ہوتی، اس نے جواب دیا۔ اس کا پیشہ ہی یہی تھا، لڑکیوں کو ورگلانا اور مریدنیوں میں اضافہ کرنا۔ یہ عورت 2 سال سے میرے پاس تھی، ہر ڈھنگ کھیلنا جانتی تھی، چوروں اور ڈاکوؤں کے لیے گھر بھیدی کا کام کرتی تھی۔ میرے پاس آئی تو میں نے اسے اپنے پاس رکھ لیا، اس نے باہر اپنا کاروبار بھی جاری رکھا اور میرے کام بھی کرتی رہی۔ مجھے بالکل علم نہیں کہ وہ کہاں کی رہنے والی ہے۔ اس عورت کی اب مجھے ضرورت تھی۔ میں نے پیر سے بہت پوچھ گچھ کی، لیکن وہ جو کچھ بتا چکا تھا اس سے زیادہ اس سے کچھ اور معلوم نہ ہو سکا۔ صرف ایک چیز اس نے مجھے اندر سے منگوا کر دے دی، یہ رسا تھا جس سے نیلی آنکھوں والی لڑکی چھت سے اتری تھی۔ پیر نے بتایا کہ یہ رسا اس کے گھر کا نہیں، باہر سے آیا، یہ شاید اسی مقصد کے لیے لایا گیا تھا۔ یہ عورت اس واردات کا نیا کردار تھا۔ میرے دماغ میں یہی آتا تھا
کہ یہ عورت اس لڑکی کو اڑا لے گئی ہے اور کسی امیر کبیر آدمی یا کسی راجے مہاراجے کے ہاتھ بیچ ڈالی ہے۔ میرے سامنے سب سے زیادہ پیچیدہ سوال یہ تھا کہ اس لڑکی اور اسے بھگا لے جانے والی عورت کا پیچھا کروں یا رام کھوجی کے قاتل تک پہنچنے کا کوئی اور راستہ اختیار کروں۔ اس عورت کی اب مجھے ضرورت تھی۔ میں نے پیر سے بہت پوچھ گچھ کی، لیکن وہ جو کچھ بتا چکا تھا اس سے زیادہ اس سے کچھ اور معلوم نہ ہو سکا۔ صرف ایک چیز اس نے مجھے اندر سے منگوا کر دے دی، یہ رسا تھا جس سے نیلی آنکھوں والی لڑکی چھت سے اتری تھی۔ پیر نے بتایا کہ یہ رسا اس کے گھر کا نہیں، باہر سے آیا ہے، یہ شاید اسی مقصد کے لیے لایا گیا تھا۔ یہ عورت اس واردات کا نیا کردار تھا۔ میرے دماغ میں یہی آتا تھا کہ یہ عورت اس لڑکی کو اڑا لے گئی ہے اور کسی امیر کبیر آدمی یا کسی راجے مہاراجے کے ہاتھ بیچ ڈالی ہے۔ میرے سامنے سب سے زیادہ پیچیدہ سوال یہ تھا کہ اس لڑکی اور اسے بھگا لے جانے والی عورت کا پیچھا کروں یا رام کھوجی کے قاتل تک پہنچنے کا کوئی اور راستہ اختیار کروں۔ مجھے اب یہ نظر آنے لگا تھا کہ گھوڑی اس عورت کو بھگا لے جانے کے لیے چرائی گئی ہے۔ پیر نے یہ بات صاف کر دی تھی کہ یہ عورت چوروں اور ڈاکوؤں کے لیے کام کرتی تھی۔ میں اچھی طرح جانتا تھا کہ ایسی عورتیں جرائم پیشہ گروہوں کے لیے کیا کیا کام کرتی ہیں اور کس طرح کرتی ہیں۔ میں جب پیر کے گھر سے نکلا تو اس کا وہ خاص آدمی جس نے مجھے پیر کے گھر کے راز دیے اور میرا مخبر بن گیا تھا، باہر کھڑا تھا۔ وہ میرے انتظار میں تھا۔ میں اسے اشارہ کر کے چلا گیا۔ وہ دور کا چکر کاٹ کر مجھے راستے میں ملا۔ میں نے اسے پوچھا کہ اس نے مجھے یہ کیوں نہیں بتایا تھا کہ لڑکی ایک بدمعاش عورت کی تحویل میں رہی ہے اور وہ عورت بھی لڑکی کے ساتھ ہی غائب ہو گئی ہے۔ اس نے یہ نہ بتانے کی کچھ وجوہات بتائیں جو کچھ ایسی ویسی ہی تھی۔ البتہ اس نے یہ کہا کہ اسے بالکل علم نہیں تھا کہ لڑکی اس عورت کی تحویل میں ہے۔ یہ بند کمروں کی باتیں تھیں جو اس آدمی کو معلوم نہیں تھیں۔ یہ تو آپ کہتے ہیں کہ آپ پیروں کی اصلیت جانتے ہیں، اس نے کہا، لیکن اس پیر کی حویلی کے اتنے کمرے، اس کے پاس ایسے ایسے آدمی اور عورتیں ہیں کہ خود پیر کو معلوم نہیں کہ اس کے گھر میں کیا ہوتا ہے۔ میں نے اس آدمی سے اس عورت کے متعلق پوچھا تو اس نے بھی وہی باتیں بتائی جو پیر بتا چکا تھا۔ اسے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ یہ عورت کہاں کی رہنے والی تھی۔ اسے یہ یقین تھا کہ یہ عورت جرائم پیشہ گروہوں سے تعلق رکھتی تھی اور بہت ہی چالاک عورت تھی۔ پیر کو بھی انگلیوں پر نچا لیتی تھی۔ اس آدمی کے پاس اور کوئی نئی خبر نہیں تھی۔ اس کی اطلاع کے مطابق ان 2-3 دنوں میں پیر کہیں باہر نہیں گیا تھا، نہ کوئی مشکوک آدمی اس کے پاس آیا تھا۔ پیر غصے میں شراب چڑھاتا اور گالیاں بکتا رہا تھا۔ میں شام کے بعد تھانے میں بیٹھا خیالوں میں سر پٹک رہا تھا۔ یہ ایسی واردات معلوم نہیں ہوتی تھی جس کی تفتیش میری اپنی ہی سراغ رسانی سے مکمل ہو جاتی۔ مجھے اب مخبروں کا سہارا لینا تھا۔ پیر اور زمیندار کو بھی میں نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے اندھیرے میں فرش پر گری ہوئی سوئی تلاش کرنی تھی۔ عثمان آ گیا۔ مجھ پر گہری سوچ اور شاید افسردگی طاری تھی۔ عثمان مسکراتا ہوا آیا۔ وہ میرے دل کا حال جانتا تھا اور میری ذمہ داریوں کو بھی سمجھتا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ میں کس مشکل میں پھنس گیا ہوں۔ شہروں میں قتل کی جو وارداتیں ہوتی ہیں ان کا سراغ لگا لیا جاتا ہے۔ رات سڑک پر پڑی ہوئی لاش ملے تو اس کے وارثوں کو تلاش کر کے اس کے قاتل کو بھی پکڑا جا سکتا ہے، مگر میرے سامنے ایسی واردات تھی جس کی تفتیش کے تمام راستے اندھیروں میں جا کر ختم ہو جاتے تھے۔ اگر رام کھوجی کو کسی جرائم پیشہ گروہ نے قتل کیا تھا تو یہ کون سا گروہ تھا؟ سہارا صرف مخبروں کا لینا تھا، مگر یہ خطرہ موجود تھا کہ مخبر دوغلے تھے۔ سب سے بڑا خطرہ یہ تھا کہ انگریز DSP کا دورہ 8-10 روز تک متوقع تھا۔ میری اس پریشانی کو جانتے ہوئے عثمان مسکراتا ہوا آیا جیسے ہم نے تفتیش کامیابی سے مکمل کر کے ملزم پکڑ لی ہیں۔ اس نے میرے سامنے بیٹھ کر کہا، جناب عالی، نیلی آنکھوں والی لڑکی خدا نے آپ کی تختی پر لکھی ہی نہیں۔ یہ تفتیش مجھے آزادی سے کرنے دیں۔ ہائے گورے گورے کال اور نیلے نیلے نین، اپنی زندگی کی وہ شام مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ عثمان کی مسکراہٹ میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ اس کا طفلانہ سا انداز بڑا ہی پیارا ہوا کرتا تھا۔ اس پریشانی کے عالم میں عثمان کا یہ مذاق مجھے برا نہ لگا بلکہ اچھا لگا۔ اعصاب تھک چکے تھے۔ میں اس وقت بوڑھا نہیں تھا۔ میں نے عثمان کو چھیڑ دیا تاکہ وہ اور زیادہ مذاق کرے۔ میں نے اسے کہا، یار عثمان، سچی پوچھو تو اس وقت مجھے نیلی آنکھوں والی لڑکی چاہیے۔ قتل ہو جاؤ گے ملک صاحب، اس نے کہا، اخباروں میں خبر چھپے گی، ایک ASI نے اپنے SHO کو قتل کر دیا ہے۔ کچھ دیر گپ شپ چلی جو آہستہ آہستہ واردات پر آ گئی۔ عثمان اتنا ہی سنجیدہ ہو گیا جتنا میں تھا۔ واردات کے مختلف پہلوؤں پر بات کرتے کرتے ہم دونوں پریشان ہی ہوتے گئے۔ عثمان نے کہا، شرفو کو بلا کر ایک بار پھر پوچھتے ہیں کہ راما کس طرح قتل ہوا تھا۔ وہ عقلمند کانسٹیبل ہے، اسے کہیں گے وہ اس وقت کو اپنی آنکھوں کے سامنے لائے اور یاد کرے کہ وہ چاروں آدمی قد بد کے کیسے تھے۔ اسے شاید کوئی کام کی بات یاد آ جائے۔ شرفو نے بتایا کہ ان چاروں کے پاس ڈنڈے تھے۔ شرفو جھوٹ نہیں بولتا، ڈنڈے ہی ہوں گے، لیکن ملک صاحب اگر وہ مینا یا بساکھے کے یا کسی ایسے ہی جرائم پیشہ گروہ کے آدمی ہوتے تو ان کے پاس خنجر، چاقو، برچیاں یا تلواریں ہوتی۔ آپ جانتے ہیں کہ ان کے پاس پستول اور بندوقیں بھی ہیں۔ ان میں سے کوئی 1 یا 2 آدمی چھپ کر شرفو کانسٹیبل کو بھی رام کھوجی کے ساتھ ختم کر سکتے تھے۔ مجھے شک ہے یہ کسی جرائم پیشہ گروہ کے آدمی نہیں تھے۔ میں نے اشرف علی کانسٹیبل کو بلا کر اپنے پاس بٹھایا اور اسے کہا کہ وہ رام کھوجی کے قتل کا آنکھوں دیکھا حال ایک بار پھر سنائے اور ذہن پر زور دے کر یاد کرے کہ وہ کیسے تھے۔
اس نے ایک بار سنائی ہوئی کہانی ایک بار پھر سنا دی۔ میں نے اسے کہا شرفو یہی کہانی ایک بار پھر سناؤ۔ میں نے اس کے چہرے پر تبدیلی اسی دیکھی، وہ کھسیانی سی ہنسی ہنس پڑا۔ میں نے کہا شرفو قاتلوں کا کچھ پتہ نہیں چل رہا، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ تمہیں کوئی چہرہ یاد آ جائے، سناؤ کیا ہوا تھا۔ اس نے ساری بات ایک بار پھر سنا دی۔ عثمان نے مجھے گہری نظروں سے دیکھا، اس نے بھی وہی محسوس کیا تھا جو میں نے کیا تھا۔ اشرف علی کے 3 بیانوں میں کچھ فرق تھا۔ ایک بار اس نے کہا کہ اس کے تعاقب میں 3 آدمی دوڑے، 2 بار اس نے 2 کہے۔ رامے پر چاروں نے ڈنڈے برسانے شروع کر دیے تھے۔ میں نے پوچھا جی چاروں نے؟ تم کہتے ان میں سے ایک نے تمہاری طرف اشارہ کر کے کہا تھا اسے بھی ختم کر دو۔ میں نے پوچھا تم اسی وقت بھاگے تھے یا رامے پر ڈنڈے پڑنے سے پہلے یا بعد؟ انہوں نے جو ہی رامے پر حملہ کیا میں بھاگ اٹھا، اس نے جواب دیا۔ تم نے دوڑتے دوڑتے سنا تھا کہ حملہ آوروں میں سے ایک نے کہا کہ اسے بھی ختم کر دو؟ میں نے پوچھا جی میں دوڑ رہا تھا۔ تمہیں اشارہ کیسے دکھائی دیا؟ میں نے پوچھا تم نے کیسے جانا کہ اس آدمی نے تمہاری طرف اشارہ کیا تھا؟ وہاں میں ہی تھا، اشرف علی نے جواب دیا۔ اس نے اشارہ ضرور کیا ہوگا۔ دیکھو شرفو، میں نے کہا تم پرانے کانسٹیبل ہو، سب باتیں سمجھتے ہو، رامے کو ختم کر کے تمہارے پیچھے دوڑے ہوں گے، اتنی دیر میں تم بہت دور نکل گئے ہوگے۔ تم نے مجھے اپنے بھاگنے کا جو راستہ دکھایا تھا وہاں چٹانیں تھیں، اتنی دیر میں تم چٹانوں میں چلے گئے تھے، اس کی وضاحت کرو، شاید میں سمجھنے میں غلطی کر رہا ہوں۔ اس نے جو جواب دیا اس سے میں مطمئن نہ ہوا، بلکہ عثمان نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ رامے پر حملہ کتنے بجے ہوا تھا؟ عثمان نے پوچھا 3 اور 4 بجے کے درمیان۔ تم اس گاؤں میں کب پہنچے؟ عثمان نے تیزی سے پوچھا۔ صحیح جواب دینا، ہم نمبردار سے پوچھ لیں گے۔ سورج غروب ہونے کے بعد، اشرف علی نے جواب دیا۔ گویا تم 2 گھنٹے سے کچھ زیادہ وقت دوڑتے رہے؟ میں نے کہا جی 2 گھنٹے۔ سیدھا گاؤں میں گئے تھے یا دور کا چکر کاٹ کر؟ عثمان نے پوچھا۔ سیدھا گیا تھا۔ اگر تم سیدھے گئے تھے اور مسلسل 2 گھنٹے دوڑتے رہے تھے تو تم 10 میل دور چلے جاتے۔ عثمان نے کہا وہ گاؤں وہاں سے صرف 1.5 میل دور ہے، اس سے زیادہ وقت دوڑ کر تم سیدھے یہاں پہنچ سکتے تھے۔ میں نے کہا تمہارے تعاقب میں کتنے آدمی دوڑے تھے؟ عثمان نے پوچھا اچھی طرح یاد کر لو۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا، میری طرف دیکھنے لگا۔ اس کے بعد عثمان نے اور میں نے اس پر اس طرح سوال کرنے شروع کر دیے جیسے تیر چلائے جاتے ہیں، یہ پوچھ گچھ کا خاص طریقہ ہوتا ہے۔ شرفو نے شک پیدا کر دیا تھا۔ ہم ایک ایک سوال گھما پھرا کر کئی بار کرتے تھے۔ عثمان اٹھا اور اشرف علی کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ اشرف علی کے سر پر پگڑی تھی، وہ کسی سوال کا جواب دے رہا تھا۔ عثمان نے اس کی پگڑی سر سے اتار کر پھینک دی، اس کے بالوں کو مٹھی میں لے کر زور سے اوپر کھینچا۔ اشرف علی اٹھا، عثمان نے جھٹکا دے کر اسے اپنی طرف کیا اور اس کے ٹخنوں پر اپنا پاؤں مار کر یا اڑنگا دے کر اشرف علی کو فرش پر ایسا گرایا کہ وہ چاروں شانے چت گرا۔ اس کے ساتھ ہی عثمان نے 2 کانسٹیبلوں کو آواز دی۔ فوراً ہی عثمان اشرف علی کے سینے پر کھڑا ہو گیا۔ میں تشدد کا قائل نہیں تھا۔ میں نے اٹھ کر عثمان کا بازو پکڑا۔ عثمان نے سخت غصے میں اپنا بازو چھڑایا اور مجھے دھکا دے کر غضبناک آواز میں بولا پیچھے رو ملک صاحب، آپ کی شرافت ہمیں بہت خراب کر چکی ہے، اب ہفتوں سراغ رسانی کرتے رہیں گے، میں 5 منٹ میں آپ کو رامے کے قاتل کا نام پتہ بتا دوں گا۔ اس نے اشرف علی کے سینے پر اچھلتے ہوئے اسے گالی دی اور پوچھا فوراً بولے، میں جب گھوڑی کی چوری کے موقع پر جانے کے لیے دوسرے کانسٹیبلوں کو ساتھ لے جا رہا تھا تو تم نے آگے ہو کر کیوں کہا تھا کہ میں جاؤں گا؟ اور جب میں رامے کھوجی کے ساتھ دوسرے کانسٹیبل کو جانے کے لیے کہہ رہا تھا تو تم نے کیوں کہا تھا کہ رامے کے ساتھ میں جاؤں گا؟ ملک صاحب میرے قریب نہ آنا۔ میں لا کھڑا ہو گیا۔ اتنے میں وہ 2 کانسٹیبل آگے جنہیں عثمان نے آواز دی تھی، یہ اذیت رسانی کے ماہر تھے۔ میرے دفتر میں گز لمبا ڈنڈا پڑا تھا۔ عثمان نے کہا یہ ڈنڈا ادھر لاؤ۔ ڈنڈا اس کے ہاتھ میں آیا تو عثمان نے اشرف علی کے سینے سے اتر کر اسے کہا منہ پورا کھول دو۔ اشرف علی منت سماجت کرنے لگا۔ عثمان نے اس کا منہ کھلوا لیا اور ڈنڈا درمیان سے اس کے منہ میں رکھ دیا۔ ڈنڈے کے دونوں سرے فرش سے اتنے ہی اونچے تھے جتنا اشرف علی کا منہ اونچا تھا۔ عثمان نے ایک پاؤں ڈنڈے کے ایک سرے پر اور دوسرے سرے پر رکھ کر دباؤ ڈالا۔ ڈنڈا اشرف علی کے ہونٹوں کے کونوں کو کاٹنے لگا، وہ بری طرح تڑپا۔ ایک کانسٹیبل اس کی رانوں پر کھڑا ہو گیا اور دوسرے نے اپنی ٹانگیں پھیلا کر اس کے پاؤں پر پاؤں رکھ دیے۔ یہ بڑا ہی ظالمانہ طریقہ تھا۔ 3-4 منٹ بعد عثمان نے اس کے منہ سے ڈنڈا نکالا اور پوچھا بولو گے؟ شرفو نے ہاں میں سر ہلایا۔ اسے اٹھایا گیا۔ اس نے کہا انہیں باہر بھیج دو۔ دونوں باہر چلے گئے۔ وعدہ معاف گواہ بنا لو، اشرف علی نے کہا۔ بنا لیا، میں نے کہا۔ دھوکہ تو نہیں ہوگا؟ اس نے پوچھا۔ عثمان نے پوری طاقت سے الٹا ہاتھ اس کے منہ پر مارا، وہ پیچھے دیوار سے جا لگا۔ عثمان نے اسے گالی دے کر کہا تم ہمیں اپنے جیسا سمجھتے ہو؟ ملک صاحب نے کہہ نہیں دیا تمہیں سلطانی گواہ بنا لیا؟ کرسی پر بیٹھو، کاغذ قلم دو ملک صاحب، میں بیان لکھتا ہوں۔ رامے کھوجی کو میں نے قتل کیا ہے، اشرف علی نے کہا۔ تمہاری اپنی دشمنی تھی یا کسی اور کے لیے قتل کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ مینا کے لیے، اس نے جواب دیا۔ اب پوری بات سناؤ۔ میں نے کہا ذرا سی بھی گڑبڑ ہوئی تو وعدہ معاف گواہ نہیں بن سکو گے اور پھانسی پر چڑھ جاؤ گے۔ اس کے بیان و ہماری جرح سے اس کا جو بیان بنا وہ یہ تھا، مینا کے اشتہاری اور پیشہ ور رہزن اور ڈکیت تھا۔ اس زمانے میں ایسے افراد کو ٹھگ کہا کرتے تھے۔ مینا بڑی اچھی شکل و صورت اور چھریرے بدن والا آدمی تھا۔
وہ زندہ دل اور شگفتہ مزاج بھی تھا. اسے دیکھ کر کوئی کہہ ہی نہیں سکتا تھا کہ یہ شخص اتنا خطرناک مجرم ہے. رام کھوجی کے قتل کے وقت اس کی عمر میرے اندازے کے مطابق 34-35 سال تھی. وہ قتل اور ڈاکے کی متعدد وارداتوں میں مطلوب تھا. میں اس وقت تک مقبروں کی اطلاع پر 3 چھاپے مار چکا تھا، لیکن ہر بار بینا نکل گیا تھا. اسے پولیس کے چھاپے کا قبل از وقت پتہ چل جاتا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے مخبر دوغلا کردار ادا کرتے تھے، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ اس کے اپنے مخبر پولیس پر نظر رکھتے تھے. مینا نے یہ کمال کر دکھایا کہ میرے ایک کانسٹیبل کو اپنا باقاعدہ مخبر بنا رکھا تھا. یہ اشرف علی تھا، جسے میں اور عثمان قابل اعتماد عقل مند کانسٹیبل سمجھتے تھے. اشرف علی 2.5 سال سے اس کے لیے مخبری کر رہا تھا. اس نے اپنے بیان میں اعتراف کیا کہ میرے 2 چھاپوں کی قبل از وقت اطلاع اسی نے مینا تک پہنچائی تھی. اشرف علی کو اس کا بہت معاوضہ ملتا تھا. گھوڑی کی چوری اور رام کھوجی کے قتل سے چند دن پہلے اشرف علی 5 روز کی چھٹی کیا تھا. اس نے اقبال جرم میں بتایا کہ وہ مینا کے پاس اس کے بلاوے پر گیا تھا. اس نے اس گاؤں کا نام بتایا جہاں مینا کچھ دیر کے لیے ٹھہرا تھا. مینا نے اسے کام سونپا. یہ اس واردات کا دلچسپ پہلو ہے. جن دنوں وہ زمیندار شکار پر گیا تو نیلی آنکھوں والی لڑکی کے گاؤں سے گزرتے اس کی نظر لڑکی پر پڑی تھی اور وہ اس کے گھر چلا گیا تھا. انہی دنوں مینا نے ادھر سے گزرنے والی اس لڑکی کو دیکھا تھا. مینا نے اشرف علی کو بتایا تھا کہ لڑکی نے اس کے پاؤں جکڑ لیے. وہ اس وقت گاؤں سے کچھ دور لڑکیوں کے ساتھ ادھر ادھر بھاگ دوڑ کر رہی تھی. اس نے لڑکی کو بلایا، نام پوچھا، ان کے درمیان رسمی سی باتیں ہوئی. مینا نے محسوس کر لیا کہ لڑکی نے بھی اسے پسند کر لیا ہے. دوسرے دن مینا پھر ادھر گیا. وہ لڑکی کو بتا گیا تھا. لڑکی وہاں کھڑی تھی. اس روز لڑکی نے مینا کی محبت قبول کر لی اور اپنی محبت کا اظہار کر دیا. مینا اسی روز لڑکی کو اپنے ساتھ لے جاتا، لیکن مینا کو کہیں اور جانا تھا. اشرف علی کو مینا نے بتایا کہ ایک زمیندار جس کی گھوڑی چوری ہوئی تھی اور پیر حکیم صاحب بھی اس لڑکی کو پھانسنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ دونوں لڑکی کے گھر جانے لگے تھے. مینا نے اپنے کسی آدمی کو زمیندار کے پاس یہ پیغام دے کر بھیجا کہ تم مینا کے دل پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش نہ کرو. اگر تم لڑکی کے گھر جانے سے باز نہ آئے تو کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ تمہیں کون قتل کر گیا ہے. زمیندار نے اس دھمکی کا جواب یہ دیا کہ چوروں کی طرح قتل کرنا مردوں کا کام نہیں، میرے سامنے آؤ. یہ جواب سن کر مینا نے اپنے 2 آدمیوں سے کہا کہ جب میں کہوں اس لڑکی کو زمیندار کی گھوڑی پر سوار کرا کے لانا. مینا 3-4 بار رات کے وقت لڑکی کے گاؤں گیا. لڑکی کو اشارہ معلوم تھا. مینا بھیڑیے کی لمبی آواز نکالتا تھا جو سن کر لڑکی باہر آ جاتی اور مینا سے ملتی تھی. اشرف علی کے اس انکشاف سے یہ راز کھلا کہ لڑکی کے ماں باپ کے بیان کے مطابق لڑکی 3-4 بار رات کو باہر گئی اور دیر سے واپس آئی تھی. ان کا خیال تھا کہ وہ زمیندار سے ملنے جاتی ہے. مینا کو کہیں دور جانا پڑا. اشرف علی کو معلوم نہیں تھا کہ مینا کہاں گیا. وہ واپس آیا تو اسے پتا چلا کہ لڑکی پیر حکیم صاحب کے گھر ہے. پیر کے گھر ایک عورت تھی جن کی زندگی جرائم میں گزر رہی تھی. اس نے مینا کے لیے بہت کام کیا تھا. مینا کو معلوم تھا کہ یہ عورت پیر کے گھر ہے. رابطے کے کئی ذرائع تھے. مینا نے اس عورت کو پیغام بھیجا کہ لڑکی کو وہاں سے نکالو. اس عورت کے لیے یہ کام مشکل نہیں تھا. پیر کے گھر مریدوں اور مریدنیوں کی آمد و رفت رہتی. مینا نے اشرف علی کے ہاتھ رسا بھجوایا کیونکہ عورت نے پیغام بھیجا تھا کہ لڑکی کو رات کو نکالا جا سکتا ہے اور وہ بھی رسے کی مدد سے. دیوڑی میں 3-4 آدمی سوئے ہوئے تھے. لڑکی فرار کے لیے تیار تھی. وہ مینا کی محبت میں گرفتار ہو چکی تھی. مینا کے آدمیوں نے عورت کے ساتھ رابطہ رکھا اور ایک رات طے کر لی گئی. پہلے زمیندار کی گھوڑی کھولنی تھی، لیکن گھوڑی بند دروازوں کے پیچھے ہوتی تھی. اندر ایک نوکر سوتا تھا. نوکر کو 150 روپیہ جو آج کے 3000 روپے کے برابر تھا دیا گیا اور یہ وعدہ بھی کہ اسے اگر زمیندار نے نوکری سے نکال دیا تو اس کے روزگار کا اس سے اچھا انتظام کر دیا جائے گا. نوکر کا کام صرف یہ تھا کہ رات دروازے پر ہلکی سی دستک ہو تو وہ دروازہ کھول دے. چونکہ ساری اسکیم کا ڈائریکٹر مینا تھا اور مینا جرائم پیشہ تھا، اس لیے اسکیم کی ہر ایک کڑی پر نہایت خوبی سے عمل ہوا. گھوڑی کھولنے کے لیے ایک آدمی گیا. نوکر نے دروازہ کھول دیا. گھوڑی بغیر زین کے نکال لی گئی. کانسٹیبل اشرف علی چھٹی سے واپس آ چکا تھا. اس اسکیم میں اشرف علی کے ذمہ یہ کام تھا کہ اگر زمیندار گھوڑی کی چوری کی رپورٹ تھانے میں کرے تو اشرف علی تفتیش میں ساتھ رہے اور مینا کو خبر پہنچاتا رہے، اور اگر ممکن ہو تو اشرف علی تفتیش کو غلط لائن پر ڈالنے کی کوشش کرے. مینا اور اشرف علی میرے طریقہ تفتیش سے واقف تھے. انہیں معلوم تھا میرے پاس گھوڑی کی چوری کی رپورٹ آ گئی تو میں اسی وقت کھوجی کو ساتھ لے کر تفتیش کے لیے چل پڑوں گا. اس اسکیم میں رام کھوجی کا قتل شامل نہیں تھا. مینا اتنی دور کی نہیں سوچ سکا تھا. تفتیش جب شروع ہوتی ہے تو تفتیش کرنے والے پولیس آفیسر کو بھی معلوم نہیں ہوتا کہ آگے چل کر کیا ہوگا. لڑکی کے فرار کے متعلق مینا کو یقین تھا کہ پیر تھانے میں رپورٹ نہیں دے گا کیونکہ یہ لڑکی اس کی کچھ نہیں لگتی تھی. پیر خود مجرم تھا. اس نے لڑکی کو حبس بیجا میں رکھا ہوا تھا. یہ کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ میں کھوجی کو صرف ایک کانسٹیبل کے ساتھ کھرا اٹھانے کے لیے بھیج دوں گا. یہ مجھے بھی معلوم نہیں تھا کہ میں اقدام بھی کروں گا. لہٰذا رام کھوجی کے قتل کی کسی نے سوچی بھی نہیں تھی. ہر کام اسکیم کے مطابق ہوتا گیا. گھوڑی نکالی گئی. زمیندار نے وقت ضائع کیے بغیر تھانے میں رپورٹ دی. میں نے اسی وقت عثمان کو
2 کانسٹیبلوں کے ساتھ جائے واردات پر بھیج دیا۔ آصف علی کو معلوم تھا کہ گزشتہ رات گھوڑی اور لڑکی نکالی جائے گی۔ وہ اپنی ڈیوٹی پوری کرنے کے لیے برآمدے میں کھڑا تھا۔ اس کی توقع کے مطابق زمیندار آ گیا۔ آصف علی نے وردی پہن لی تھی۔ عثمان نے 2 کانسٹیبلوں کو بلایا تو آصف علی نے آگے ہو کر کہا کہ میں جاؤں گا۔ یہ ذہین اور ہوشیار سپاہی تھا۔ عثمان نے اسی کو ساتھ لے جانا پسند کیا۔ عثمان رامے کھوجی کو بھی ساتھ لے گیا تھا۔ رامے کھوجی نے نہایت کامیابی سے کھرا اٹھایا۔ آصف علی کے بیان کے مطابق گاؤں سے باہر ایک آدمی کھڑا تھا۔ دوسرا آدمی نوکر کی مدد سے گھوڑی لے آیا اور باہر جو آدمی کھڑا تھا وہ گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ آپ ایک بار پھر پڑھیں کہ رامے کھوجی نے کیسے کھرا اٹھایا اور عثمان کو کیا بتایا تھا۔ وہ حرف بہ حرف صحیح نکلا۔ گھوڑی کو گاؤں سے 2-2.5 فرلانگ دور دور سے پیر صاحب کی بستی تک لے جایا گیا۔ ایک آدمی نے الو کی آواز نکالی۔ چھت کی مومٹی کے ساتھ رسا باندھا جا چکا تھا۔ عورت اور لڑکی چھت پر تھی۔ لڑکی رسے سے اتر آئی اور بتائی ہوئی جگہ پر پہنچ گئی جہاں گھوڑی کھڑی تھی۔ آصف علی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اس عورت نے لڑکی کے جانے کے بعد رسا کیوں نہیں اتارا اور وہ خود اس گھر سے کس وقت اور کس طرح نکلی اور غائب ہو گئی۔ آصف علی نے اپنے بیان میں بتایا کہ جب میں عثمان کے بلانے پر پیر کی چھت پر گیا اور نیچے آ کر رامے کھوجی سے کہا تھا کہ وہ کانسٹیبل کو ساتھ لے کر کھوڑا اٹھاتا جائے، اس وقت آصف علی نے کہا کہ وہ کھوجی کے ساتھ جانا چاہتا ہے، اسے بھیج دیا گیا۔ اپنے بیان کے اس مقام پر آ کر آصف علی نے اپنے بھیانک جرم کا اعتراف کر لیا۔ اس نے بتایا کہ راما کھوجی بالکل صحیح کھرے پر جا رہا تھا۔ وہ اس ویرانے میں پہنچ گیا جہاں وہ قتل ہوا تھا۔ آصف علی کے کہنے کے مطابق اس وقت مینا وہاں سے 1.5-2 میل کے فاصلے پر چھوٹے سے گاؤں میں موجود تھا اور لڑکی اس کے ساتھ تھی۔ آصف علی کو معلوم تھا کہ مینا کو اس گاؤں میں آنا تھا۔ راما کھوجی کھرا اٹھائے ادھر ہی جا رہا تھا۔ میں نے ابتدا میں کہا ہے کہ جرم گناہ بھی ہوتا ہے اور حماقت بھی۔ آصف علی عقل والا کانسٹیبل تھا۔ اس نے یہ نہ سوچا کہ راما کھوجی اس گاؤں میں جہاں مینا تھا پہنچ جاتا تو مینا اسے غائب کر دیتا، لیکن شرفو نے مینا سے زیادہ انعام لینے کی خاطر رامے کو قتل کر دیا۔ قتل اس طرح کیا کہ اس کی گردن اپنے ہاتھوں میں پکڑ لی، انگوٹھوں سے شہرک دبائی اور اسے مار دیا۔ اس نے لاش درختوں کے پتے اور شاخیں توڑ کر ان میں چھپا دی۔ اس جگہ سے کوئی نہیں گزرتا تھا۔ اوٹ بہت تھی۔ شرفو کو یقین تھا کہ رات کو بھیڑیے، گیدڑ اور لکڑ بھگے لاش کو کھا لیں گے۔ اس سے یہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ راما کس طرح قتل ہوا ہے۔ آصف علی ادھر ادھر ٹہلتا رہا، کہیں بیٹھا رہا اور شام کو اس گاؤں میں پہنچ گیا جس کے نمبردار اور 2 آدمیوں کے ساتھ وہ تھانے آیا تھا۔ اس نے یہ کہانی گھڑ لی جو اس نے مجھے سنائی تھی کہ 4 آدمیوں نے رامے کھوجی کو ڈنڈوں سے مار ڈالا ہے۔ اس کی توقع کے عین مطابق میں جائے قتل پر گیا تو وہاں رامے کی ہڈیاں پڑی تھی، خون نہیں تھا۔ میں مان گیا کہ مقتول کو ڈنڈوں سے مارا گیا اور اس لیے کوئی زخم نہیں ہوا۔ آصف علی نے بتایا کہ اس نے لاش کہیں اور چھپائی تھی، درندے وہاں سے گھسیٹ کر کہیں اور لے گئے تھے۔ آصف علی نے قتل جیسا بھیانک جرم پہلی بار کیا تھا، اس لیے اس کا ضمیر برداشت نہ کر سکا۔ وہ نوکری سے بھاگ جانے کی سوچ رہا تھا۔ جرم کرنے تک وہ جرم پر سوار تھا اور خوش تھا کہ دنیا اور آخرت کا قانون اس کے ہاتھ میں ہے، مگر جرم کے بعد جرم اس پر سوار ہو گیا اور وہ پناہیں ڈھونڈنے لگا۔ عثمان نے اور میں نے جب اس کی 2-3 کمزوریاں پکڑیں اور اس کی زبان تھتھیانے لگی، گناہ کے بعد انسان کی یہی حالت ہوتی ہے، جب عثمان نے اسے گرا کر ڈنڈا اس کے منہ میں ڈالا تو 5 منٹ کے اندر اس نے اقبال جرم اگل دیا۔ یہ اس اذیت کا اثر تھا جو اسے عثمان نے دی تھی، بلکہ یہ اس اذیت کا اثر تھا جو اس کا ضمیر اسے دے رہا تھا۔ یہاں میں ایک اور وضاحت ضروری سمجھتا ہوں۔ ہو سکتا ہے میرے بعض سننے والے سوچ رہے ہوں کہ مینا نامی گرامی جانے پیشہ تھا اور وہ اپنے فن کا استاد بھی تھا، پھر اس نے یہ حماقت کیوں کی کہ زمیندار کی گھوڑی چرائی اور اس پر لڑکی کو اغوا کرایا؟ کیا مینا کسی اور گھوڑی کا انتظام نہیں کر سکتا تھا؟ عرض یہ ہے کہ مینا 1 درجن گھوڑوں کا انتظام کر سکتا تھا اور اس کے اپنے گھوڑے بھی تھے، لیکن اس نے زمیندار کو چیلنج کیا تھا کہ وہ اسی کی گھوڑی پر لڑکی کو اپنے ساتھ لائے گا۔ یہ اس دور کے ڈاکوؤں وغیرہ کا دستور تھا کہ جو انہیں للکارے اس پر وہ للکار کر حملہ کیا کرتے تھے۔ وہ پولیس تک کو چیلنج کیا کرتے تھے۔ زمیندار نے مینا کو للکارا تھا، اس کے جواب میں اس نے وہی کیا جو اس نے کہا تھا۔ میں نے آصف علی کا مکمل اقبالی بیان لکھ کر اسے حوالات میں بند کر دیا۔ دوسرے دن اسے عثمان کے ساتھ 15 میل دور ضلع کچہری میں مجسٹریٹ کے پاس بھیج دیا، جس نے اس کا پورا بیان قلم بند کر لیا۔ اسے سلطانی گواہ بنانے کی بھی قانونی کارروائی مکمل کر لی گئی اور اسے جیل کی حوالات میں بھیج دیا گیا۔ اب میرے سامنے سب سے بڑا مسئلہ مینا کی گرفتاری کا تھا۔ میں اسے نظر انداز بھی کر سکتا تھا، مجھے رامے کھوجی کا قاتل مل گیا تھا، میں اسی پر کیس ختم کر سکتا تھا، لیکن میں نے اور عثمان نے تہیہ کر لیا کہ آپ کے مینا کو پکڑنا ہے۔ آصف علی نے ہمیں بڑا صاف اشارہ دے دیا تھا کہ ان دنوں مینا کہاں ہوگا۔ مجھے اندازہ تھا کہ وہ ان دنوں نیلی آنکھوں والی لڑکی کے ساتھ مگن ہوگا۔ میں نے بہروپ میں مخبر بھیجے۔ میں نے انہیں خبردار کر دیا تھا کہ اگر انہوں نے دھوکہ دیا تو میں ان کے سارے خاندان کو گرفتار کر لوں گا۔ مخبر چلے گئے تو میں گھوڑی کے مالک یعنی زمیندار کے گھر چلا گیا۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اسے مینا نے پیغام بھیجا تھا
کہ وہ اس لڑکی سے توجہ ہٹا لے ورنہ اسے قتل کر دیا جائے گا۔ زمیندار نے پیغام کا وہی جواب دیا تھا جو اشرف علی نے بتایا تھا۔ زمیندار نے اس کی تصدیق کی کہ مینا نے اسے دھمکی بھیجی تھی کہ لڑکی کو وہ اسی کی گھوڑی پر لے جائے گا۔ میں اسے گیدڑ بھبکی سمجھا تھا، زمیندار نے کہا، لیکن گھوڑی چوری ہوگی تو میں ڈر گیا۔ میں نے دانستہ مینا کا نام نہیں لیا تھا، مجھے ڈر تھا کہ مینا کو پتہ چل گیا تو وہ مجھے قتل کرا دے گا۔ زمیندار کی اس حماقت پر مجھے بہت غصہ آیا۔ اگر وہ پہلے بتا دیتا تو میرا کھوجی قتل نہ ہوتا۔ میں نے اسے بتایا کہ چوروں کا ساتھی اس گھر میں موجود ہے۔ میں نے اس کے نوکر کو گرفتار کر لیا۔ تھانے میں آ کر اس نے اقبال جرم کر لیا۔ اس دوران ہم نے قتل کا کیس مکمل کرنے کے لیے کاغذی کارروائی اور اشرف علی کے بیان کے مطابق شہادتوں کی فراہمی کا کچھ کام کر لیا۔ اس رات یا شاید اگلی شام تھی کہ ایک مخبر آ گیا۔ اس نے بتایا کہ مینا ایک جگہ جشن منا رہا ہے۔ یہ چٹانوں کے درمیان چند ایک چھوپڑا نما مکانوں کا گمنام سا گاؤں تھا۔ چٹانیں ہری بھری تھی۔ میں نے یہ جگہ کئی بار دیکھی تھی، خوبصورت جگہ تھی۔ اس سے پہلے بھی مجھے پتا چلا تھا کہ مینا کبھی کبھی یہاں آتا ہے۔ گاؤں کے لوگ کھیتی باڑی اور محنت مزدوری کرتے تھے، لیکن یہ مشکوک لوگ تھے۔ میرا مخبر دوسرے مخبر کو اسی علاقے میں چھوڑ آیا تھا تاکہ اور وہ کہیں اور چلا جائے تو اس کا تعاقب کیا جا سکے۔ یہ گاؤں تقریباً 7 میل دور تھا۔ چھاپے کا موزوں وقت آدھی رات کے بعد کا تھا۔ اس وقت انسان کی نیند گہری ہوتی ہے۔ میں گھوڑوں کا انتظام کر سکتا تھا، لیکن مجھے خاموشی قائم رکھنی تھی جو گھوڑوں اور ٹٹوؤں کے ساتھ ہونے سے ممکن نہیں تھی۔ میں نے 12 کی نفری ساتھ لی، ان میں ایک کانسٹیبل بھی تھا۔ ان سب کے پاس 41 بور کی مسکٹ رائفلیں تھیں، ان کے راؤنڈوں میں چھرے ہوتے ہیں۔ میرے ساتھ عثمان بھی تھا، ہم دونوں کے پاس ریوالور تھے۔ ساتھ کافی امونیشن لے لیا اور ہم رات 11 بجے روانہ ہوئے۔ تھانے سے ہم ایک ایک کر کے بہت فاصلے اور وقفے سے نکلے تاکہ مینا کا کوئی مخبر دیکھ رہا ہو تو اسے شک نہ ہو۔ گاؤں سے دور جا کر ہم اکٹھے ہوئے۔ عثمان ہنسی مذاق کے موڈ میں تھا، اس سے پیدل سفر آسان ہو گیا۔ کانسٹیبل بھی گپ شپ لگاتے جا رہے تھے۔ میں نے رفتار ذرا سست رکھی۔ میں رات کے آخری پہر وہاں پہنچنا چاہتا تھا۔ چاندنی شفاف تھی۔ ہم 2 بجے کے لگ بھگ اپنے ٹارگٹ پر پہنچے۔ میں نے نفری کو ضروری ہدایات دے کر محاصرے کے لیے پھیلا دیا، مگر گاؤں کے قریب گئے تو ایک گولی فائر ہوئی۔ ہم سب نے پوزیشنیں لے لیں۔ میں سمجھ گیا کہ مینا نے پہرا بیدار رکھا ہوا ہے اور یہ گولی اسے خبردار کرنے کے لیے اس کے کسی آدمی نے فائر کی ہے۔ میرے کانسٹیبل نے گھبرا کر فائر کر دیا۔ ہیڈ کانسٹیبل نے بلند آواز سے کہا، حکم کے بغیر گولی مت چلاؤ۔ یہ میری پارٹی کی دوسری غلطی تھی۔ دشمن بیدار ہو گیا، یہ یقین ہو گیا کہ مینا یہی ہے۔ میں نے اور عثمان نے دوڑ دوڑ کر کانسٹیبلوں کو اچھی پوزیشنوں میں کر دیا اور انہیں بتا دیا کہ اب گاؤں میں کوئی سایہ بھی نظر آئے تو اس پر گولی چلا دو، لیکن گولی ضائع نہ کی جائے۔ مینا کے آدمی بیوقوف معلوم ہوتے تھے۔ ہمیں کچے جھونپڑوں کی چھتوں پر 3-4 آدمی چڑھتے دکھائی دیے۔ چاندنی میں وہ دور سے بھی نظر آ رہے تھے۔ یک لخت کئی گولیاں فائر ہوئیں۔ یہ میرے کانسٹیبلوں کی گولیاں تھیں۔ پھر خاموشی چھا گئی۔ اس کے بعد چھت پر کوئی حرکت نہ ہوئی۔ میں الگ اور عثمان الگ گاؤں کے ارد گرد تیز تیز گھومتے اور کانسٹیبلوں کو ہدایات حوصلہ دیتے پھرتے تھے۔ یہ کوئی قلعہ یا بہت بڑا گاؤں نہیں تھا، چند ایک جھونپڑے سے تھے جنہیں میرے 12 آدمیوں نے اچھی طرح محاصرے میں لے رکھا تھا۔ چاندنی فائدہ دے رہی تھی۔ 5-7 منٹ بعد گاؤں سے 1-2 گولیاں فائر ہوتی تھیں، پھر خاموشی چھا جاتی تھی۔ میں نے بلند آواز سے کہا، مینے باہر آ جاؤ، اب تم زندہ نہیں نکل سکو گے۔ گاؤں 100 سپاہیوں کے گھیرے میں ہے۔ آگے آؤ ملک۔ ادھر سے للکار سنائی دی۔ یہ مینا بول رہا تھا، مسلمان کے بچے تو سامنے آؤ اور مجھے زندہ پکڑو۔ تھوڑے تھوڑے وقفے سے کبھی میں مینا کو للکارتا، کبھی عثمان اور کبھی مینا ہمیں للکارتا۔ مجھے یہ اطمینان تھا کہ میرا گھیرا مکمل اور مضبوط ہے اور مینا یہاں سے نہیں نکل سکے گا۔ میں نے گاؤں والوں کو بلند آواز سے کہا، تمام لوگ گھروں کے اندر رہیں، جو باہر نکلے گا مارا جائے گا۔ میں نے عثمان سے کہا کہ بچ بچ کر کانسٹیبلوں کے پاس جاؤ اور سب سے کہو کہ آڑ دے کر آگے بڑھنا شروع کریں اور گاؤں کے قریب ہو جائیں۔ چاروں طرف ہر ایک کانسٹیبل کے پاس جاتے خاصا وقت لگ گیا۔ عثمان ہر کانسٹیبل کو خود آڑ دکھا کر آگے بڑھا رہا تھا۔ وہاں درخت بھی تھے اور اتنے بڑے بڑے پتھر بھی جن کے پیچھے ایک آدمی بیٹھ سکتا تھا۔ مجھے بہت دیر تک عثمان نہ ملا۔ میں ایک ایک کانسٹیبل کو تلاش کرتا ہر ایک سے پوچھنے لگا کہ عثمان کہاں ہے۔ ہر کسی نے کہا ادھر چلا گیا ہے۔ میں نے 2 چکر کاٹے، عثمان نظر نہ آیا۔ ہیڈ کانسٹیبل مل گیا، کہنے لگا، عثمان صاحب گاؤں کے اندر چلے گئے ہیں، میں بھی جا رہا ہوں۔ اور وہ دوڑ کر جھونپڑوں میں غائب ہو گیا۔ میں نے عثمان کو ایسی ہدایات نہیں دی تھی، اس نے خود ہی خطرہ مول لیا تھا۔ میں احمقوں کی طرح وہاں کھڑا دیکھنے لگا کہ اب کیا ہوگا۔ گاؤں کا قریبی جزیرہ مجھ سے کوئی 20 قدم۔ میں دوڑ کر دیوار کے ساتھ ہو گیا۔ دیوار کا سایہ تھا۔ میں آگے کو سرکنے لگا۔ اندر سے مجھے عثمان کی آواز سنائی دی۔ میں دروازے کی طرف گیا اور آہستہ سے عثمان کو آواز دی۔ اس نے دروازہ کھولا، اس کے ہاتھ میں جلتی ہوئی ٹارچ تھی۔ اندر سہمی ہوئی ایک عورت اور آدمی کھڑے تھے، ان کے بچے بے خبری کی نیند سوئے ہوئے تھے۔ عثمان ان سے پوچھ چکا تھا کہ مینا کس مکان میں ہے۔ عثمان کو اس آدمی جو نوجوان تھا بتایا۔ میں نے اس آدمی سے کہا کہ ہمارے ساتھ باہر آؤ۔ اس نے بتایا تھا کہ مینا کے ساتھ ایک بڑی خوبصورت لڑکی ہے۔ عثمان نے پوچھا، اس کی آنکھیں نیلی ہیں؟ اس آدمی نے جواب دیا، ہاں نیلی ہیں۔ اس آدمی کے ساتھ ہم دیواروں کے سائے میں مینا والے مکان کی طرف بڑھنے لگے۔
میں نے ہیڈ کانسٹیبل سے جو عثمان کے ساتھ تھا کہا کہ وہ گاؤں سے باہر کانسٹیبلوں کو اپنی کمانڈ میں لے لے اور میری پکار پر حملہ کرائے۔ ہیڈ کانسٹیبل چلا گیا۔ ہم آگے بڑے ہی تھے کہ ایک گولی فائر ہوئی جو ہمارے درمیان سے گزر کر کچی دیوار میں لگی۔ ہم بیٹھ گئے اور تیزی سے سرکتے ایک اور دیوار کی اوٹ میں ہو گئے۔ چاندنی میں کوئی 20 قدم دور ہمیں ایک آدمی نظر آیا جس کے ہاتھ میں رائفل تھی۔ وہ بدنصیب شخص ہمیں دکھنے آیا تھا۔ عثمان نے اطمینان سے ریوالور فائر کیا۔ وہ آدمی رک گیا، اس کی آواز نہ نکلی، پھر وہ گر پڑا۔ ہمارے ساتھ جو آدمی تھا وہ بری طرح ڈر رہا تھا۔ ہم آگے بڑھنے سے ڈر رہے تھے۔ کچھ اور آگے بڑھے تو 2-3 گولیاں فائر ہوئیں۔ ہم رک گئے۔ صبح طلوع ہونے لگی۔ دن کی روشنی ہمارے لیے خطرناک تھی۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ میرے 12 کانسٹیبلوں کے مقابلے میں گاؤں میں کتنے آدمی ہیں۔ وہ مکانوں کے مورچوں میں تھے اور ہم بالکل سامنے۔ عثمان نے بڑے شگفتہ انداز میں کہا، فکر نہیں ملک صاحب، اس مینا نے للکارا تھا کہ مسلمان کے بچے ہو تو سامنے آؤ، دن چڑھ رہا ہے، سامنے جا کر پکڑیں گے۔ عثمان کو معلوم نہیں تھا کہ یہ اس کی خوشباش زندگی کی آخری صبح ہے۔ اگر مجھے غیب سے اشارہ مل جاتا تو میں محاصرہ اٹھا لیتا، مینے کو بھاگ جانے دیتا، عثمان کو نہ مرنے دیتا۔ صبح روشن ہوگی۔ ہم نے وہ مکان دیکھ لیا جس میں مینا تھا۔ میں اب ایک ایک قدم کی تفصیل بیان نہیں کر سکتا، کہانی بہت لمبی ہو گئی۔ اچانک فائرنگ شروع ہو گئی۔ میرے کانسٹیبل بے تحاشا فائر کر رہے تھے۔ میں نے اندازہ کر لیا کہ مینا کے ساتھیوں کے پاس رائفلیں کم ہیں۔ میں نے عثمان سے کہا کہ محفوظ طرف سے جاؤ اور 4-5 کانسٹیبلوں کو ساتھ لے آؤ۔ تھوڑی دیر بعد 5 کانسٹیبل آ گئے۔ ہم نے اس مکان پر ہلہ بولا جس میں مینا تھا، لیکن دائیں بائیں کی گولیوں نے ہمیں روک لیا۔ عثمان نے ریوالور کی گولی سے ایک آدمی کو ایک درخت میں سے گرایا تو کانسٹیبل ایک مکان کی چھت پر چڑھ گئے۔ باہر سے ہیڈ کانسٹیبل نے فائرنگ جاری رکھی۔ اچانک شور اٹھا۔ چند ایک آدمی برچیاں اور تلواریں لے کر نکل آئے تھے۔ میں نے، عثمان نے اور کانسٹیبلوں نے گولیاں چلائیں اور کہیں ایک کو گرا لیا۔ ہم کچھ بکھر گئے۔ میری توجہ کسی اور طرف تھی۔ مجھے اپنے پیچھے آہ جیسی آواز سنائی دی۔ میں نے گھوم کر دیکھا تو مجھے چکر آ گیا۔ مینا کے ایک آدمی کی برچی عثمان کے پیٹ میں اتری ہوئی تھی اور عثمان دھورا ہو گیا تھا۔ میں نے اس آدمی پر ریوالور فائر کیا، وہ گر پڑا۔ اس کی برچی عثمان کے پیٹ میں رہی۔ عثمان گر پڑا۔ میں نے برچی نکال لی لیکن برچی پیٹ میں نہیں، دل میں اتر گئی تھی۔ عثمان تنومند جوان تھا۔ گہرا لال خون چشمے کی طرح ابل ابل کر نکل رہا تھا۔ پھر میں نے نہیں دیکھا کہ گولیاں کدھر سے آتی ہیں، موت کہاں اور زندگی کہاں ہے۔ یوں سمجھیے میں پاگل ہو گیا۔ میں نے اپنے آدمیوں کو کیا احکام دیے، انہوں نے تیزی سے عمل کیا یا سستی سے، مجھے آج بھی یاد نہیں۔ یہ یاد ہے کہ میں چلا رہا تھا۔ باہر والے کانسٹیبلوں نے بھی شاید میرے حکم پر گاؤں پر ہلہ بول دیا تھا۔ پھر مجھے یہ یاد آتا ہے کہ ایک گھوڑا دوڑا تھا، اس پر مینا، اس کے پیچھے لڑکی سوار تھی۔ گھوڑا دور نہیں تھا۔ کانسٹیبلوں نے گولیاں چلائیں تو میں نے چلا کر کہا تھا، گھوڑے پر فائر کرو، سواروں کو زندہ رہنے دو۔ گھوڑا زخمی ہو کر بے قابو ہوا اور سرپٹ دوڑتا بے قابو ہو کر گھومتا دور سے ہنہناتا گاؤں میں آ گیا اور دوڑتے دوڑتے گر پڑا۔ مینا کلا بازیاں کھاتا مجھ سے 8-10 قدم دور آ رکا اور لڑکی اس سے ذرا پرے گری۔ مینا جب اٹھا تو میرے ریوالور اور 2 کانسٹیبلوں کی رائفلوں کی نالیوں سے گھیرے میں لے چکی تھی۔ وہ گر کر زخمی ہو گیا تھا۔ میں نے اس کی جامع تلاشی لی۔ اس کی ناف سے پستول برآمد ہوا۔ نیلی آنکھوں والی لڑکی دوڑتی ہوئی آئی اور مینا سے لپٹ گئی۔ پھر اس کے جسم کا جائزہ لے کر بولی، زخم زیادہ تو نہیں؟ لڑکی کو جیسے معلوم ہی نہیں تھا کہ مینا پولیس کے گھیرے میں کھڑا ہے۔ اس نے پیٹھ مینا کے سینے سے لگا کر ہمیں قہر بھری نظروں سے دیکھا۔ وہ واقعی بہت خوبصورت لڑکی تھی۔ گورا رنگ اور نیلی آنکھیں، اس کے نقوش اپنی ماں کے تھے۔ چلاؤ گولی، لڑکی نے مجھے کہا، ہم دونوں کو ایک ساتھ مار ڈالو۔ میری انگلی میرے ریوالور کے ٹریگر کو آدھا پیچھے لے گئی تھی۔ میرے دل میں عثمان کے خون کا انتقام تھا، مگر مجھے یاد آ گیا کہ میں تھانے دار ہوں، میں ذاتی طور پر ذاتی انتقام نہیں لے سکتا۔ میں نے ٹریگر سے انگلی نکال لی۔ عثمان مر چکا تھا۔ مجھے کانسٹیبل نے بتایا کہ عثمان میری جان بچاتے ہوئے مرا ہے۔ یہ کانسٹیبل دیکھ رہا تھا کہ اس آدمی نے برچی مجھ پر تانی تھی، میری ادھر پیٹھ تھی۔ عثمان کہیں قریب تھا۔ اس نے برچی والی پر ریوالور فائر کیا لیکن گولی نہ چلی۔ اس نے لمبی چھلانگ لگائی اور میرے اور بچی کے درمیان آ گیا۔ برچی عثمان کے دل میں اتر گئی۔ میں نے بعد میں اس کا ریوالور دیکھا، وہ 6 گولیاں فائر کر چکا تھا۔ ریوالور میں اور کوئی گولی نہیں تھی۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ پولیس کی کارروائی تھی۔ مینا کے 4 ساتھی اور گاؤں کے 5 آدمی مارے گئے تھے، زخمی بہت ہوئے۔ مینا اس کے 2 ساتھیوں کو گرفتار کر کے میں انہیں گاؤں کے مردوں کے جلوس میں تھانے لایا۔ گاؤں کے لوگ گواہ تھے۔ جو گھوڑی ماری گئی تھی وہ زمیندار کی تھی۔ عثمان کی موت نے مجھے ذہنی طور پر ادموا کر دیا تھا۔ مینا نے اقبال جرم نہ کیا، اس لیے میں آپ کو اس کہانی کی گمشدہ کڑیاں نہیں سنا سکتا۔ یہ صرف مینا جانتا تھا کہ لڑکی نے عدالت میں پیر اور زمیندار کے خلاف شدید نفرت کا اظہار کیا تھا، پوری طرح دلیری سے محبت کا ذکر کیا تھا، مگر اس کی گواہی مینا کے خلاف گئی۔ اشرف علی اور وعدہ معاف گواہ تھا۔ اس نے بہت مدد کی۔ مینا کو قتل، رہزنی اور ڈاکے کی ان متعدد وارداتوں میں جن کے لیے وہ مطلوب تھا اور اشتہاری مجرم قرار دیا گیا تھا، سزائے موت، اور اس کے ساتھیوں کو عمر قید کالا پانی دی گئی۔ گاؤں کے 6 آدمیوں کو 5-5 سال سزائے قید دی گئی۔ زمیندار کے نوکر کو 3 سال اور لڑکی کو اس کے ماں باپ کے حوالے کر دیا گیا۔ پیر حکیم صاحب کے خلاف کوئی کیس نہیں بنتا تھا۔ اس کی پیری پہلے کی طرح چلتی رہی۔ میں نے کہانی کی ابتدا میں کہا ہے کہ دنیا کے قانون کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، خدا کے قانون سے کوئی نہیں بچ سکتا۔
اشرف علی وعدہ معاف گواہ تھا، اس لیے اسے سزا نہ ملی۔ اسے پولیس کی نوکری سے برطرف کر دیا گیا اور گھر چلا گیا۔ 15-20 روز بعد پتہ چلا اشرف علی قتل ہو گیا ہے۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ وہ میرے تھانے کے علاقے کا رہنے والا نہیں تھا۔ اسے قتل کرنے والے نامعلوم افراد تھے جو پکڑے نہیں گئے تھے۔ وہ یقیناً مینا کے گروہ کے آدمی تھے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کہانی بھی بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہر قسمت بھولے گا۔ مجھے اجازت دیجیے ایسی ہی کسی دلچسپ کہانی تک کے لیے۔ اللہ حافظ۔